अहकामात थे और हमारे पास जो थे वो अहकाम थे, मुखासमात यानी कि डिबेट थी, इल्मुल मनाज़रा था, तज़किर बिल आला इल्ला था, तज़किर बि अयामिल्लाह था। यानी कि हम यहाँ पे कुरान से अहकामात लेंगे, उसके बाद हम कुरान से जो है वो डिबेट करना भी सीखेंगे कि लोगों को कन्विंस कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे मोमिन सिर्फ़ अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारने नहीं आया है, वज़ीफ़े वज़ाइफ करके नमाज़ें चमकाने नहीं आया है, बल्कि लोगों को ये कमीशन बेस्ड है, ठीक है? एक एजेंट के तौर पे हम अल्लाह के एजेंट के तौर पे, खलीफ़ा के तौर पे नामज़द किए गए हैं, अल्लाह ताला ने हमें चुना है, हमारी हायरिंग हो चुकी है और अगर हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं तो हमारा मकसद है यहाँ पे कि लोगों को कन्विंस करना अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ। तो उसके लिए हमें कहाँ से सलीका मिलेगा, कहाँ से हमसे सीखेंगे कि हम अल्लाह की बात कैसे पहुँचाएँ, तो वो कुरान में है। ये टॉपिक कुरान में कवर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम ये देखेंगे कि तज़किर बिल आला इल्ला है, खुद को अल्लाह का शुक्रगुज़ार इंसान कैसे बनाए, तो हमने देखा था कि रिमाइंडर इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए हैं जिसमें नेमतों का ज़िक्र है। फिर तज़कीर भी अयामिल्ला है, फिर उसमें हमने देखा कुछ कौमों का, कुछ लोगों का ज़िक्र जिसमें जिनका अज़ाब और उन पे इनाम किया। वो हमारे सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार खोल के दिखाते हैं और अल-फ़ातिहा में भी हम जब ये कहते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये हमने चूँकि खुद दुआ माँगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों का रास्ता दिखाएँ जिन पे आपने इनाम किया और ऐसे लोगों के शर से या उन लोगों के रास्ते से बचाएँ जिन पे जो गुमराह हो गए, जिन पे आपने जो है वो अज़ाब किया या ग़ज़बनाक हुए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों नहीं हमें इसका जवाब देंगे? ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में ये टॉपिक भी कवर किया है कि किन लोगों का रास्ता इख्तियार नहीं करना। लेकिन अफ़सोस कि हम आज उन लोगों के रास्ते ही पे ही चल रहे हैं और अब उन लोगों पे जिन पे इनाम किया, उनको तो हम ना पढ़ते हैं, ना जानते हैं। इक्का-दुक्का कुछ लोग हैं जिनको हम जानते हैं और वो भी सिर्फ़ जानते ही हैं। उनके बारे में हमें सिर्फ़ इल्म ही है, उनके रास्ते पे चलना तो बहुत दूर की बात है। चलने का सोचना भी जो है हमें मुहाल लग रहा होता है। और आखिर में जो हमारा 5वाँ टॉपिक है जो कि आज हम कवर करेंगे, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे लगता है कि हम एज़ अ ह्यूमन हमारी फ़ितरत में शामिल है कि हम एक खौफ़ज़दा मख़लूक हैं। ऐसी मख़लूक हैं जो कि मौत से बहुत घबराती है, मौत से डरती है। हालाँकि मौत तो मोमिन के लिए एक जो है ना वो जेल ख़ाने से आज़ादी का परवाना लेकर आती है। लेकिन हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे बन चुके हैं कि कुरान से तो हम टॉपिक लेंगे ही लेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुद अपने लिए भी हम ये सीखेंगे कि आज हम मौत से और मौत की तैयारी कैसे करें। तो 5वाँ टॉपिक है कि तज़कीर बिल मौत व मा बअदल मौत। इल्मुत तज़कीर मिलता है हमें, ठीक है? 5वाँ टॉपिक कुरान में क्या है? इल्मुत तज़कीर बिल मौत व मा बअदल मौत। आपके सामने जो भी कुरान की आयत चल रही थी, वो कुरान की जो सूरा है, वो इतनी इम्पोर्टेंट सूरा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना उसमें हमारे सामने एक बेहतरीन जो है ना सिनेरियो रखते हैं, जो कि हम सुबह-शाम देख रहे होते हैं और अब तो चूँकि हमारे पास ये मीडिया इतना हाथों में आ चुका है कि अब हमारे पास अपना हमने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस ना भी किया हो, हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को भी जो है ना वो कर रहे होते हैं। आज ही जो हैं आपके जो दूसरे जो ग्रुप हैं उनकी एडमिन से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये बता रही थी कि रिसेंटली अभी एक एक्सीडेंट हुआ है। तो वो बता रही थी कि मौत का जो मंज़र होता है, उसमें जो इंसान मर रहा होता है, वो तो मर रहा होता है, लेकिन लोगों की जो हिस्स मर गई है ना, वो भी हमें नज़र आ रही होती है। मरने वाले का तो हमें पता ही होता है, लेकिन अपनी बेहिस्सी नज़र नहीं आ रही होती कि मैं मेरे हिस्स मर गई थी। मैं इतनी सेंसलेस हो गई थी कि इस मौके को भी मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया। किसी मरते हुए इंसान पे भी मेरी हिस्स नहीं जागी। तो इसका मतलब है कि तज़कीर बिल मौत व मा बअदल मौत जो है, वो कहाँ पहुँचा हुआ है हमारा। हम कैसे किसी को मौत से डराएँगे और हिस्स जगाएँगे कि हमारी अपनी हिस्स जो है, वो मरी हुई है। जनाज़ों में जा के जो है वो बैंड डालना और जा के बस बिरयानियाँ और कोरमे पे नज़र रखना, बजाए इसके कि हम ये देखें कि मरने वाला हमें कितना बेहतरीन पैगाम दे के चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने का मतलब यही था कि इसने चले जाना है और हम भी पीछे ही आ रहे हैं। कॉन्शियस होके बोलते हैं या बस ऐसे ही बोल देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस किसी की मौत की खबर मिली, गाल पीटे और आगे निकल गए। तो आज ये वाला जो रिमाइंडर है, ये हम सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए लेंगे, ताकि हम थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाएँ। हमें पता चल जाए कि एक ऐसा दिन आने वाला है जब हम सब खड़े होंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे फ़रा हैं, राना हैं, हुमैरा हैं, मदीहा हैं, मुनज़्ज़ा है, राबिया हैं, सबीन, साबिरा, शम्सा, हम सब यहाँ पे एक ऐसा दिन आएगा कि जब मैं शम्सा से और शम्सा मुनज़्ज़ा से और मुनज़्ज़ा मदीहा से कह रही होंगी कि कितने दिन रह कर आई हो? तो मदीहा कहेगी कि मैं शायद 2 घंटे रह कर आई हूँ दुनिया में। हालाँकि ज़िंदगी जो है वो 80 साल की, 85 साल की जी होगी। लेकिन उस दिन जाके कहेंगे कि यूशा तुम कितनी ज़िंदगी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि दिन का कोई हिस्सा, कोई बस ऐसा ही लगा कि बस अभी गई और आई। इस ज़िंदगी के लिए कितना ख्वार हो रहे हैं, इस ज़िंदगी के लिए कहाँ-कहाँ वक़्त और टाइम लगा रहे हैं और जहाँ पे जाएँगे, जहाँ कभी ख़त्म नहीं होगा वक़्त, कभी भी नहीं ख़त्म होगा।
پوری زندگی وہ داؤ پہ لگا کے رکھی ہوئی ہم نے اتنی چھوٹی سی دنیا کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود قرآن میں کلیئرٹی دیتے ہیں، اس لیے ہم یہ تذکیر لیں گے، یہ ریمائنڈر لیں گے، علوم القرآن میں سے صرف پڑھ کے نہیں جائیں گے، بلکہ آج دیکھیں گے کہ سورہ القیامہ میں کیا آپ کے سامنے آیت رکھی گئی ہے کہ قاری پڑھتے پڑھتے رو پڑا، اس سے پڑھی ہی نہیں گئی، وہ جماعت کرا رہا تھا، اس سے جماعت میں یہ کیفیت کیوں نہیں آتی؟ اگر سورہ القیامہ مجھے اور آپ کو حفظ ہے اور نہیں بھی ہے تو ہمارے سامنے جب یہ چل رہی تھی تو ہم ایسے سپاٹ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قسم کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور اللہ قسم کھا لے تو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ قسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب میں کوئی کام کسی کو بتاؤں کہ نہیں میں قسم کھاتی ہوں ابو میں نے یہ کام دیکھا تھا، میں نے یہ ہوتا ہوا دیکھا تھا، اس کا مطلب میں گواہ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں بالکل شور ہوں اس چیز کے بارے میں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، تو میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، جیسے قیامت واقعی سامنے کھڑی ہو۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ہے ہمارا نفس ملامت کرنے والا؟ یہ نفس مطمئنہ پہ جی رہے ہیں ہم کہ سب کچھ اچھا اچھا ہے، اب تو گھر بھی ہو گیا، اب تو شادیاں بھی ہو گئیں، اب تو کریئر بھی بن گیا، نفس لوامہ ہے ہمارے پاس جو ملامت کرتا رہتا ہو ہمیں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے، ایحسب، یہ حساب کتاب لگا کے رکھ لیا انسان نے اب، ان لن نجمع کہ ہم کبھی نہیں جمع کر سکیں گے عظامہ، اس کی ہڈیوں کو، اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کبھی دوبارہ سے ری بلڈ بھی ہوگا، ری بورن بھی ہوگا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس کی کیا کر سکتے ہیں، پور پور، انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پہ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں یہ کہ کیا سمجھ رہے ہیں، کون سے فلسفی ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ بل یریدو، بلکہ چاہتا ہے، الانسان، انسان، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان یہ سوچ کیوں رہا ہے، کیونکہ وہ فجر کرتا ہی رہے، نافرمانیاں کرتا ہی رہے، اس لیے خود دلیلیں دیتا ہے، پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے کہ بھی نہیں اٹھائے جائیں گے، زندہ ہوں گے تو دیکھا جائے گا، اب اتنا بھی کیا ڈرنا، اتنا بھی کیا خوف کھانا، میں تو اتنی غلطی جب سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتی ہوں، جب سب کو سزا ملے گی تو میں بھی دیکھ لوں گی۔ بل یرید الانسان، کیا انسان یہ چاہتا ہے، لیفجر امامہ، کہ وہ اپنے آگے جو ہے وہ بدی پھینکتا رہے، بدعمالیاں کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، تو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ قیامت کا دن کب ہے۔ نان سیریس لوگ جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتے رہتے ہیں، اچھا یہ قیامت کی نشانی تو نہیں ہے، یہ فلسطین پہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں تو نہیں ہے، یہ جنگ جو آ گئی یہ قیامت کی نشانیاں تو نہیں ہیں، ان کے سوال بس قیامت کی نشانیوں تک ہی رہتے ہیں، وہ صرف قیامت کے بارے میں سوال ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو یاد رکھو جب تمہاری موت آ جائے گی نا، جب دیدے پتھرا جائیں گے، یہ ہے تمہاری قیامت، ختم تم، باقی لوگ تو زندہ رہیں گے لیکن جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن انسان کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کے جاؤں، فرار کہاں حاصل کروں۔ سوچیں کچھ مومنٹس اپنی زندگیوں کے یاد کریں کہ ایسے موقع پہ کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے کہا کہ اللہ کہاں بھاگ کے جاؤں، کسے اگنور کر دیا میں نے یہ کام، تو شرم آ رہی ہے، اب تو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ این المفر، کوئی تو جائے پناہ ہو، کہیں تو بھاگ کے چلا جاؤں، کوئی تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں منہ چھپا لوں۔ کلا لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کے پاس اس دن کھڑے ہونا ہے، اس دن وہاں پہ قرار آنا ہی آنا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا۔ یونبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، تو یونبی کر دیا جائے گا، نبا دے دی جائے گی، خبردار کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا انسان کو اس دن، قدم واخر، کیا آگے بھیجا تھا، یہ بھیجا تھا آگے، کتنا سارا دن بولیں، سارا دن 24 گھنٹوں میں سے آج حساب کتاب لگائیں، کتنے منٹس نمازوں میں گئے، ساری نمازوں کو حساب کتاب لگائیں، 10 10 منٹ ہر نماز کو بھی اگر دیں، تھوڑا سا حصہ قرآن کو بھی دیں، تو بھی مل ملا کے 5 گھنٹے 4 گھنٹے بھی اگر بنتے ہوں، 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے اللہ کو دیے، 5 گھنٹے اللہ کو دیے، 6 گھنٹے اللہ کو دیے 24 گھنٹوں میں سے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اصل میں انسان کیا ہے کہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اور کتنی ہی کیوں نہ تعویلیں دیتا رہے، اسے خود پتہ ہے، بتانا ہی نہیں پڑے گا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے میں کیا کام کر رہی ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، کوئی اس دن جو ہے نا ایکسکیوزز نہیں چلیں گے،
لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأنه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه کلا بل تحبون العاجلہ۔ اصل میں یہ کب ہوتا ہے؟ جب جلدی ملنے والی چیزوں سے محبت ہو جائے، جلدی جلدی ریوارڈ ملے، جلدی جلدی اپریسیشن ہو، ہر چیز دنیا میں ہی مل جائے، صبر ہی نہیں ہے آخرت کے لیے، ویٹ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں کے لیے بھی کچھ جمع کر کے رکھیں، بس یہیں پہ ہر کوئی ایکنالج کر لے، یہیں پہ اپریسیشن مل جائے، یہیں پہ انکریجمنٹ مل جائے، جو یہاں کر رہے ہیں بس پتہ چل جائے کہ ہاں صحیح کر رہے ہیں، کوئی تکلیف نہ دے، کوئی دکھ نہ دے، کوئی دل نہ ٹوٹے ہمارا، کوئی نقصان نہ ہو جائے ہمارا۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، ساری زندگی دنیا کے لیے جو ہے وہ انوالو ہو کے رہی۔ کتنی عمریں ہیں ہماری، ان عمروں میں سے کتنے عمر ہم نے اللہ کو دی ہیں، کتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، کتنے روزے رکھ لیے ہیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَادِرَةٌ، اس دن ہوں گے کچھ لوگ جو بہت خوش ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے، کچھ کر کر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ کر دی ساری زندگی۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ لوگ ہوں گے جو بڑے مرجھائے ہوئے اداس سے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، پتہ ہوگا کہ بڑا کمر توڑ بڑا برتاؤ ہونے والا ہے، آج تو پھنسے ہی پھنسے، اب تو بس گئے کہ گئے، شامت آئی کہ آئی، خود پتہ ہوگا، خود پتہ چل رہا ہوگا، حساب نامہ بھی ہاتھ میں نہیں دیا جا رہا ہوگا، لیکن ماحول دیکھ کے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھائی یہ تو میں جو سمجھ رہا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کاؤنٹ ہوگی، تو لگا تھا کہ نہیں یہ تو چھوٹی سی ہے، اسے چھوڑ دیتا ہوں، یہ چھوٹی سی تو برائی ہے تو کر لیتا ہوں، تو آج تو کمر توڑ برتاؤ ہے، آج تو واقعی ایسی ایسی چیزیں ہیں جو بھولی ہوئی تھیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی راقی، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، سارے ٹوٹکے آزما لیے، ساری دوائیاں سب کچھ دیکھ لیا، اب تو بس موت کا وقت آیا ہی چاہتا ہے۔ وقیل من، ہے کوئی راق، ایسا جو جھاڑ پھونک کر دے، کیونکہ دوائیاں تو اثر نہیں کر رہی، آئی سی یو میں پڑا ہوا مریض جو ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑا سے بڑا کمپیٹنٹ ڈاکٹر، بڑے سے بڑے 2-3 سرجن مل کے بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، تو اب کوئی راقی آ جائے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آ جائے، ایسا جو کوئی ایسی سورہ یاسین پڑھ دے، کوئی ایسی دعا پڑھ دے کہ یہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کیونکہ سمجھا یہ بات ہے نا، یہی سمجھ رہے تھے کہ فراق تو ہوگا ہی نہیں، دنیا سے کبھی جائیں گے ہی نہیں، یہیں پہ ہی رہیں گے ساری عمر۔ وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیوں سے پنڈلیاں جو ہیں وہ جڑ جائیں گی۔ اب یہ موت کا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، بس آج لگیج پیک اور ٹائم آ گیا روانگی کا۔ فلا صدق ولا صلی، تو نہ تو تصدیق کیے اللہ کی کسی بات کی، نہ تو کسی بات پہ کوئی سچائی لوگوں کو بتائی، حق بات بتائی، ولا صلی، نہ نمازوں کو قائم کیا، نہ نمازیں پڑھی ایسی خشوع والی، ولیکن کذب وتولی، ہر چیز کو جھٹلاتے رہے، نہیں اتنا بھی کیا کرنا، اب اتنا بھی کیا دین میں پڑھنا، اب اتنا کیا مولوی ہو جانا، اب کیا ہر وقت نماز روزے اور قرآن لے کے بیٹھے رہنا، وتولی، منہ موڑتا رہا، پیٹ پھیر پھیر کے گیا، اچھا دیکھتے ہیں کرتے ہیں، ہر وقت میں ہی رہ گئی ہوں نیکی کرنے کے لیے، ہر وقت میں ہی رہ گئی ہوں کمپرومائز کرنے کے لیے، ہر وقت میں ہی قربانیاں دیتی رہوں، میں ہی اپنی جان ہلکال میں ڈالتی رہوں۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور یہ سب کام کہاں جا کے اس کو سکون ملتا تھا؟ اپنے گھر والوں کے پاس، وہاں جاتا تھا، وہ بھی کہتے تھے ہاں ہاں بالکل، کیا ضرورت ہے اتنے دین کے کاموں میں انوالو ہونے کی، تم نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے، تو اپنے گھر والوں کے پاس جا کے سکون ملتا تھا، لائک مائنڈیڈ لوگ تھے نا، وہیں پہ تو پرورش ہوئی تھی۔ اولا لک فاولا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بربادی ہو، بربادی ہو گیا، تباہی ہو، دوبارہ بولا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، 4 دفعہ برباد کیا اللہ تعالیٰ نے، 4 دفعہ بربادی، تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم پہ، تباہی ہے تم پہ۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، مہینوں کا کوئی 1-2 دن حساب کتاب لے لیا جائے گا، کسی 1-2 گھنٹے کا حساب کتاب لے لیا جائے گا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ایسا نطفہ تھا جو کہ ہم نے ٹپکایا تھا، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اتنی پرورش بہترین کی تھی، حقیر پانی کے نطفے کو رحم مادر میں جب ٹپکایا تھا تو پھر اسے لوتھڑا بنایا اللہ نے، پھر اس کا جسم بنایا، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين والذكر والانثى، اس کے اعضاء درست کیے، اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں،
अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। तो इतना जब इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक नुतफ़े से क्या बना दिया। सोचें एक नुतफ़ा थी मैं और फिर कैसे अल्लाह ताला ने माँ के पेट से निकाल के और कैसे मेरा गोश्त, पोश्त, आँख, नाक, दाँत एक-एक चीज़ बनाई। फिर जोड़े बनाए, फिर मर्द और औरत बनाया। इतना मेरे ऊपर काम किया गया और इतनी डेवलपमेंट हुई भी हो, इतनी लागत लगी हुई हो मेरे ऊपर। करोड़ों रुपए की लागत लगी हुई हो, करोड़ों रुपए की। मैंने आपको बताया था गुर्दे की, जिगर की और दिल की ट्रांसप्लांट जाके सिर्फ़ देख लें, कितनी अमाउंट लगती है। बस ये कुछ मोटे-मोटे ऑर्गन्स हैं। अभी तो सर्जरियों पे आए भी ना, बालों के ट्रांसप्लांट पे तो आए ना, ये तो फ़ैशन के लिए हम कर रहे होते हैं। सिर्फ़ इतने मोटे-मोटे ऑर्गन्स पे देखें तो लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। इतनी लागत लगी हुई हो मेरे ऊपर, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। तो क्या मैं इस चीज़ पे क़ादिर नहीं था कि दोबारा ज़िंदगी देता, दोबारा मौत देता? किस चीज़ ने गाफ़िल रखा तुम्हें? किस चीज़ ने तुम्हें इतना गाफ़िल रखा? एक दफ़ा तिलावत और लगा दीजिए प्लीज़, फिर शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। उसमें हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताते हैं कि कुरान पाक में इल्मुत तस्कीर बिल मौत व मा बअदल मौत है कि मौत इंसान को जब आती है तो उस पर जो कैफ़ियत तारी होती है, उस मौके पर वो कुछ बातें कुरान मजीद में बताई गई हैं। तो इंसान जब उनको पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसको ख़्याल आता है कि ये तो मेरे साथ भी होने वाला है। इसलिए कुरान मजीद में ऐसी बातें बहुत दफ़ा लिखी गई हैं, जो हमने सूरह क़यामा में अभी हमने आपके सामने जो प्रेज़ेंट हुई है आयत, सूरा, कि जब इंसान की रूह जो है वो उखड़ने लगती है और हँसने की जो हड्डी है ये तंग होने लगती है, तो उस वक़्त कहा जाता है उस पे उसके सर पे खड़े होके, मन राक़, कौन है जो दम झाड़ करे? अब तमाम इलाज, माल ख़त्म। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। अब ना कोई दवाई असर करती है, ना कोई उसकी उस मौके पे जान बचा सकता है। अगर कोई अख़रवी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, जो कि उस वक़्त अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल की जा सके, तो वो राख है, यानी कि दम झाड़ करना। तो दम झाड़ से शायद कोई कारनामा, कोई तुक्का लग जाए कि वकील मन राख, इसलिए जो है वो ये कहा जाता है। वज़न्न अन्नहु तराक, और वो खुद ये समझ लेगा कि उसको यकीन आ जाएगा कि अब फ़राक़ का वक़्त आ गया है, अब जुदाई का वक़्त आ गया है, अब मैं नहीं रहूँगा। वतफ़्फ़त इस्साक़ु बिस्साक़, इंसान की जो पिंडलियाँ हैं वो एक-दूसरे से मिल जाती हैं। क्योंकि वहीं से रूह जो है वो निकलना शुरू होती है ना, तो पिंडली ठंडी हो जाना शुरू हो जाती है। इस मौके पर वो क्या कहता है, यौमइज़िनिल मसाक़, आज तो तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारा पलटना है, आज तुम कहीं नहीं जा सकते, अपने रब की तरफ ही जा रहे हो। और फिर सूरह वाक़िया के आखिर में एक रुकू है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ऐसी बातें की हैं कि जब रूह जो है वो ऊपर उठती है, निकलना चाहती है, तो तुम उस वक़्त देख रहे होते हो। और ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें नेमत ही मिलती है। कुरान पाक में खुद हमें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि मौत होना एक नेमत ही है। अगर मौत ना आती, हमारे अपने प्यारे जो दुनिया से चले गए हैं, तो वो इस कितनी नस्लें बैठी होती, कितनी आबादी बढ़ गई होती। और अगर मौत ना आती तो मेरे दादा, परदादा, लक्कड़-दादा आगे सारे बूढ़े बिल्कुल सूख के काँटा बन के बैठे हुए होते। उनकी अपनी भी ज़िंदगी कितनी अज़ियत में होती ना, तो मेरे लिए भी एक इम्तिहान होता, उनकी खिदमत करना। कितने लोगों की खिदमत कोई कर सकता था। अगर कितने दादा, परदादा और उनके भी दादा, फिर और माँ, उनकी अम्मी, उनकी अम्मी, नानी, दादियाँ, ये सब होती तो कितना इंसान के लिए कड़ा इम्तिहान होता ना, कितनी अज़ियत होती। तो अल्लाह ताला बड़ा एहसान करते हैं कि इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता उठा के जवान करके, उसको बाहिम्मत करके, उससे काम लेके, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको कमज़ोर करके उठा लेते हैं। और वाक़ई आप कुछ लोगों को देखेंगे जब वो बूढ़े हो रहे होते हैं, तो वो उनकी अल्लाह ताला ऐसी साइकोलॉजी बना देते हैं, ऐसी उनकी फ़िज़ीक बना देते हैं कि वो खुद कहते हैं चलो बस अब जाने का वक़्त आ गया, अब जल्दी से अल्लाह उठा ही ले। तो ये अगर हमें शौक ना हो या हमारी कैफ़ियत ना अल्लाह ताला करें तो दुनिया तो हमें बड़ी अच्छी लगे। तो अल्लाह ताला का प्रोसीजर है ये कुरान में। तो अल्लाह ताला अगर ऐसा ना करते तो शायद जीने की जो ख़्वाहिश है वो भी इंसान के लिए अज़ाब से कम ना होती। इसलिए मौत जो है वो एक एतबार से नेमत है और मुसलमान इससे कराहियत महसूस नहीं करते। वो ये समझता है कि मैंने जो अमल किए हैं उसके रिवॉर्ड लेने का वक़्त आ गया है ना? तो ये वाला कैफ़ियत किसकी होगी? ये उस मोमिन की होगी जिसने वाक़ई दुनिया में मेहनत की होगी, जिसने वाक़ई अपने आप को दुनिया में घुलाया होगा, एफ़र्ट्स की होंगी, तो वो कहता है चलो बस ठीक है, मेरा वक़्त आ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक़्त आया तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थीं वो साथ खड़ी होके कह रही थीं कि जब आपकी तकलीफ़ बढ़ रही थी ना तो रसूल सल्लम की, तो वो साथ खड़े होकर कहती थीं कि हाय मेरे बाप की तकलीफ़। तो उन्होंने ये लफ़्ज़ जब फ़रमाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी बेटी आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी ही तकलीफ़ नहीं होगी। तो अब ये देखिए ना कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो हैं वो कितना हौसला है उनका कि दुनिया की ज़िंदगी में तो मैंने तकलीफ़ें उठानी ही थी, उठा ली। वाक़ई उठाई हैं हमने थ्रू आउट उनको देखा है। अभी तक सीरा में हम यही देख रहे हैं कि कोई ना कोई चैलेंज ही है जैसे वो गुज़र रहे हैं और आगे जब दीन का काम आएगा तो वो तो चैलेंजेस की भरमार है।
لیکن اب جو میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں یا طبیعت خراب ہو رہی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، تو زندہ نہ رہنے کے بعد میں جہاں کہیں جا رہا ہوں، وہاں پرسکون رہوں گا، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بالکل اس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے، جب ان کا آخری وقت ایسا آیا تو یہی لفظ، اس قسم کے ان کے الفاظ کی ان کی بیٹی نے بالکل ایسے ہی سرہانے کھڑے ہو کے بولے تھے کہ ہائے میرے باپ کی تکلیف! تو حضرت بلال نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کیا کہتی ہو تم، یہ تکلیف چھوڑو، میں تو اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، آج تو میری ان سے ملاقات ہونی ہے، یعنی کہ حضرت عمر سے میری ملاقات ہونی ہے، آج ابو بکر سے میری ملاقات ہونی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے مومن کی، جو موت ہوتی ہے نا اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے موت سے۔ تو ایک بہت بڑے اسکالر تھے جن کا نام نا محمود ہے، وہ ہما کے ایک شہر جو ہے سیریا، ان میں رہنے والے تھے۔ تو ان کا جب آخری وقت آیا تو ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی سانسیں اب اکھڑ رہی ہیں، اکھڑتے اکھڑتے ایک دم ان کی نظریں جو تھی نا ایک جگہ ٹک گئیں، تو بڑی حیرت سے وہاں دیکھتے رہے، پھر اچانک ہی ان کے چہرے پہ نا مسکراہٹ آ گئی، اور جب مسکراہٹ آئی تو یہ لفظ نکلے کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ان کے الفاظ نکلے کہ یہ ایسا کام ہے، ایسی موت اتنی ان کو اچھی لگی، انہوں نے ایسے فرشتے کو دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ تو ان کے اسٹوڈنٹس جو پاس کھڑے ہوئے تھے شاگرد، انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو جو ان کے استاد تھے انہوں نے فرمایا کہ مجھے کچھ چیز ایسی چیز دکھائی گئی کہ اس سے بڑی اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہترین مقام مجھے کوئی مل ہی نہیں سکتا، تو مجھے اتنا اچھا مقام دکھایا گیا ہے۔ تو بس یہ لفظ جو ہے انہوں نے نکالے اور فوت ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے سے پہلے نا بندہ مومن کو کچھ نہ کچھ اس کا مقام دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور آدمی جو ہے پھر مرنے کا سوچتا ہے تو بڑا خیال آتا ہے کہ میں نے تو ابھی بڑے کام کرنے ہیں نا۔ یہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد تو کچھ ہوتا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مقاصد بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بیوی بچے شوہر گھر، یہ بس مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی فلفلمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب مرنے کا وقت کوئی کہہ دے کہ اب تمہارے مرنے کا ٹائم آ گیا تو ایک دم خیال آتا ہے ابھی تو بڑے کام کرنے تھے مجھے، میرے تو بچے ہیں، میری تو بیوی ہے، میرا تو شوہر ہے، میں نے تو یہ کام کرنے ہیں، میں نے تو بھی بہت سے چیزیں نبھانی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو انسان سوچتا ہے اور اپنی موت کے بارے میں اس کا دل اکھڑتا رہتا ہے، پھر اپنے رب کی یاد جب آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ واقعی میں نے تو جو ہے وہ کچھ کیا ہی نہیں اپنے رب کے لیے، میرا تو آخری وقت آ گیا، اب میں نے کیا حاصل وصول کیا، کیا جمع پونجی کی۔ تو یہ جو کیفیت قرآن میں بتائی گئی ہے، یہ موت کی کیفیت بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ موت کی کیفیت کیسی ہوگی، پنڈلیوں سے جان نکلے گی، اور انسان جو ہے آخر وقت میں اپنے حاصل وصول کو دیکھے گا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ تغابن میں شاید اس کو مینشن کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے جب موت کا وقت آ جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ واپس بھیج دیں، بس ایک دفعہ واپس بھیج دیں، جا کے نیکی کر کر آ جاؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ جا کے ذرا اپنے بیٹے کو حق کر کے آ جاؤں، اپنے شوہر کو کچھ کہہ کر آ جاؤں، میں نے جو ہے نا وہ کوئی ہانڈی رکھی تھی تو اس کو چلا کر، ایسا کچھ نہیں کرے گا جو ہم دنیا میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ میری وجہ سے کام نہیں ہوگا، میری تو ذمہ داریوں میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، بچوں کو کون دیکھے گا، تو گھر کون چلائے گا، اور میں نہ ہوں تو گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود بتاتے ہیں کہ انسان کہے گا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیں کہ ایک بس نیکی کروں، اتنی ویلیو ہوگی اس وقت ایک نیکی کی، اتنی بڑی ویلیو۔ تو یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ میں کیوں کروں، بس ٹھیک ہے صبح سے 4 نیکیاں کر لی، اب اتنے نمازیں پڑھ لی ہیں، ایک ایکسٹرا نفل کیوں پڑھوں، اتنے روزے تو رمضان کے رکھ لیے، اب اور روزے بھی آ رہے ہیں، اب اتنے روزے بھی کیا رکھنے۔ تو ہم جو چیز فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک نیکی کو ترسے گا مرنے والا، بس کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھیج دیں، جسٹ ون مور چانس بس، اور کیا کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ تو یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کا ذکر بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ موت کیسی ہوگی، کہ مرنا ہی مرنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ وما بعد الموت، ٹھیک ہے، اب موت کے بعد کیا ہوگا، اب موت کے بعد آنے والے جو واقعات ہیں اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، یہ بھی مینشنڈ ہے، یہ بھی ٹاپک ہے قرآن کا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی احادیث میں ضرور اس کا مینشن کیا ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بھی۔ تو اس زمن میں جو ہے، یا اس لحاظ سے قرآن مجید میں موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات جو بیان ہوئے ہیں، اس میں انسانی موت کی کیفیت، اس کی بیچارگی، اس کا عالم نزا جو اس پر طاری ہوتا ہے جب اس کی سانسیں اکھڑتی ہیں، اس کا بھی حال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا، جنت اور دوزخ کو سامنے کرنا، یہ بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نا انسان جب موت کی کیفیت میں ہوتا ہے، جب مر رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہ مقام دکھایا جاتا ہے کہ تم نے یہاں جانا ہے، یعنی کہ اچھی جگہ جو ہے وہ بھی دکھائی جاتی ہے، اگر کوئی کافر ہوتا ہے یا بدبخت شخص ہوتا ہے اس کو اس کی برا مقام دکھایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کی آنکھیں آپ دیکھیں کچھ لوگوں کی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، یا ایک آنکھ جگہ ٹک جاتی ہے ان کی، تو وہ جہاں آنکھیں ٹک رہی ہوتی ہے نا، وہ ان کا مقام ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے اب تمہارا مقام، تو تم نے یہاں جانا ہے، یا ملک الموت جو ہے وہ ایسے اس میں آتا ہے، اس کی اپیرنس ایسی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا فرشتہ لینے آیا ہے، برا فرشتہ مجھے لینے آیا ہے۔
تو मलकुल मौत के जो अंदाज़ होते हैं या उनका आने का तरीक़ा होता है, उससे पता चलता है कि वो खुश आ रहे हैं या नाराज़ होके आ रहे हैं। उस वक़्त की जो कैफ़ियत होती है, वो देख के जो है या अज़ाब के फ़रिश्तों का सामना उसको करना पड़ता है, तो उसकी तस्वीर कुशी जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की है कुरान में, जिससे दिल पर बड़ा गहरा असर होता है। जब आप वो आयत पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे उन आयत को पूरी सूरह ना भी हिफ़्ज़ करें, उन आयत को हिफ़्ज़ कर लें और नमाज़ों में अक्सर पढ़ा करें, ताकि आपको वो कैफ़ियत दोबारा से जो है ना रिवाइव होती रहे कि अच्छा ये कैफ़ियत मेरे ऊपर आनी है, मेरे ऊपर कौन से फ़रिश्ते मुझे लेने आएँगे और उनकी उनकी चेहरे की कैफ़ियत कैसी होगी और कैफ़ियत उनके चेहरे की क्यों होगी? हमें जब अम्मी-अब्बू गुस्से से देख रहे होते हैं, ज़ाहिर है रिएक्शन के तौर पे देख रहे होते हैं ना कि उनको पता चलता है मैंने कोई गलत काम किया है या उनके चेहरे दमक रहे होंगे हमने कोई अच्छा काम किया है। तो खुद ही पता चल जाता है, उनको बताना नहीं पड़ता है। बिल्कुल फ़रिश्ते जब लेने आएँगे तो इंसान के अमाल की बेस पे उस उनके साथ मामला कर रहे होंगे। फिर हमारे पास जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि क़यामत की कुछ अलामात भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान की हैं कुरान पाक में, वो हमें मिलती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल होगा, दज्जाल का आना होगा, याजूज-माजूज का ज़हूर होगा। जो सूर फूँका जाएगा तो नुफ़्ख़े ऊला व सानिया यानी कि पहला सूर फूँका जाएगा, फिर दूसरा सूर फूँका जाएगा। तो जब पहला सूर फूँका जाएगा उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरे का भी ज़िक्र किया है, ठीक है? कि जब वो सूर फूँका जाएगा तो ज़मीन और पहाड़ ये उठा के एक-दूसरे से टकरा जाएँगे। ये क़यामत का दिन होगा, सब मर जाएँगे, सब मर जाएँगे। फिर फरमाया एक और सूर फूँका जाएगा कि सारे के सारे इंसान ज़मीन से उठ खड़े होंगे और देख रहे होंगे कि ये क्या हो गया है? सूरह ज़ुमर में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि 2 नफ्स हैं, 2 लफ्ज़ हैं जिसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया हशर और नशर, ठीक है? हशर का मतलब है कि सब जो हैं वो कब्रें खोल दी जाएँगी, उनको जमा कर दिया जाएगा और नशर का मतलब है कि ज़मीन से उठा दिया जाएगा, मरे हुए इंसानों को उठाना। तो हशर का मतलब है कि कब्रें खोल दी जाएँगी, नशर का मतलब है कि उठा दिया जाएगा इंसानों को और फिर उसके बाद उनको एक मकाम पर इकट्ठा करना, उसको कहा जाता है हशर। उसका नाम है ही मैदान हशर। अब वो वहाँ जगह होगी जहाँ तमाम इंसान जो हैं वो चलते कोई घोड़े में होगा, कोई ऊँट में होगा, कोई पैदल चल रहा होगा और उसके बारे में कुछ लोगों के बारे में आता है कि उनको हाँक के लाया जा रहा होगा। उनको हाँका जा रहा हो क्योंकि वो अंधे उठेंगे। दुनिया में अंधे थे ना वो। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं कि उनकी आँखों में पर्दा था। हालाँकि वो खुद कहेगा अल्लाह ताला दुनिया में तो मुझे बड़ी आँखें दी हुई थी 6 बाय 6 मैंने तो ना लेंसेज़ लगाए ना मैंने चश्मे लगाए, मुझे तो सब नज़र आता था। तो वो अंधे उठेंगे क्योंकि वो अल्लाह के हवाले से, आखिरत के हवाले से अंधे थे। कुछ लोग जो होंगे वो आधे धड़ वाले होंगे जो अपनी बीवियों के हक अदा नहीं करते थे, वो आधे धड़ के साथ उठेंगे, तो उनसे चला ही नहीं जा रहा होगा। कुछ लोग जो है मुँह के बल गिरे हुए होंगे, या सूरह मुल्क में आता है, तो वो मुँह के बल जो है ना वो चल रहे होंगे। कुछ लोग जो हैं वो चींटियों की शक्ल में चल रहे होंगे, जो तकब्बुर करते थे दुनिया में, तो चींटियों की तरह तो उनको हाँक के ले जाया जा रहा होगा। तो ये जब कंडीशन हमें कुरान बताता है, तो हमें बड़ा जो है ना वो रिमाइंडर मिलता है कि मैं फिर किस कैटेगरी में हूँ? मुझे कैसे उठाया जाएगा? मैं कैसे उठूँगी? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कुरान पाक में कि मैदान हशर में वो जगह जहाँ तमाम इंसान इकट्ठे कर दिए जाएँगे, अगले, पिछले और फिर सवाल-जवाब का एक लम्हा आएगा, ठीक है? ये भी हमें कुरान में पता चलता है इसलिए हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारा सवालनामा इकट्ठा हो रहा है, हमारे सवाल-जवाब के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। फिर हर इंसान से 3 सवाल जो है वो किए जाएँगे वहाँ पे क़यामत वाले दिन और फिर मीज़ान कायम होगा। और मीज़ान के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल जो हैं फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यही दुआ किया करो कि अल्लाह हमारा हिसाब आसान कर दे। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। तो ये दुआ हमें बता के चले गए कि एक ऐसा वहाँ पे मरहला आएगा क़यामत का जो कुरान हमें बताता है कि वहाँ पर क़यामत बर्पा होगी, सवाल-जवाब किए जा रहे होंगे और फिर मीज़ान जो है वो खड़ा कर दिया जाएगा। तो उसके लिए जब ये दुआ बताई ना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा तो हज़रत आयशा जो हैं उन्होंने अल्लाह के रसूल से फ़रमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर अल्लाह ताला कोई इस किस्म के सवाल हमसे करे तो हम ये दुआ माँगे क्या? क्या हम अब इसके लिए ये दुआ माँगे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि आयशा जिससे सवाल होगा ना तो वो तो फँस गया। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह फिर इसका क्या मतलब है? अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल ने फ़रमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसे कहेगा कि जाओ मैं अपनी रहमत से तुम्हें माफ़ करता हूँ। उससे सवाल नहीं होगा, ठीक है? फिर मीज़ान आएगा। तो अब अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा का मतलब है कि ऐसा हिसाब करना जो आसान हो। आसान का मतलब है कि तैयारी तो की हुई हो, दुनिया में ऐसी तैयारी करके गए हों कि वहाँ पे जाएँ तो अल्लाह ताला कहें ठीक है, अब छोटी-मोटी गलतियाँ करके आ गया है, नुकसान करके आ गया अपना, तो अब इसे क्या हिसाब-किताब लेना? हिसाब-किताब लेना भी अगर आप देखें दुनिया में भी हम किसी से कहते हैं ना ज़रा मुझे बताना ये क्या-क्या किए, तो एक एम्बैरेसिंग सी चीज़ होती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो और कुछ लोगों को हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है जाओ,
ہے نا? घर में भी हम शौहर भी हमें कभी कह रहे हो अच्छा पैसों का क्या हिसाब-किताब किया या हम बच्चों से कह रहे हो कि ज़रा बताओ क्या हिसाब-किताब किया, तो एक ऐसा एम्बैरेसिंग सा लग रहा होता है। दूसरा इंसान कहता है चलो मुझ पे ट्रस्ट नहीं है या मैंने जो काम किया मैं भूल कुछ लोग भूल-भाल भी जाते हैं, कुछ लोग जो हैं उनको सही से बताना नहीं आ रहा होता अपना हिसाब-किताब। तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा के ज़रिए हमारा हिसाब-किताब ले ही ना। लेकिन ये तब पॉसिबल है कि सिर्फ़ दुआ ही ना माँगते रहें, वज़ीफ़ों पे ना लग जाएँ कि बस ये सारा दिन दुआ माँगते रहें, बल्कि क्या करें कि काम ऐसे करें कि बड़े-बड़े गुनाहों से बचें और नेकियां बहुत ज़्यादा करें और जहाँ कमी कोताही हो जाए, जहाँ थोड़ा-सा मोरल डाउन हो जाए, थोड़ा-सा स्पिरिट डाउन हो जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन ये सोच के ना करें कि चलो ये 2 नेकियां नहीं करती हूँ, अल्लाह ताला ने इसको माफ़ कर ही देना है। खुद से ना सोचें, अल्लाह ताला को क्या पता ये वाली नेकी बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है अपनी रहमत से हमें माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर क्या होगा कि उसके बाद फिर जो है ना वो मीज़ान कायम होगा, ठीक है? अब जिनके लिए तो मीज़ान कायम हो जाएगा, अब कुछ लोगों के लिए तो मीज़ान कायम नहीं होगा। उनको अल्लाह ताला कहेंगे जाओ तुम्हें मैंने माफ़ किया। अल्लाह ताला अपनी रहमत की बेस पे ये करेंगे। जिसमें और ये सब कुरान में बताया हुआ है कि किस पे रहमत का साया होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत के 99 हिस्से जो हैं वो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसको सामने लेकर आएँगे। वो किन लोगों पे लेकर आएँगे? आपको पता होना चाहिए कि जवान की इबादत है, सिला रहमी करने वाली है। इंशाअल्लाह ताला कुरान में ये सब चीज़ें जो हैं इसको डिस्कस किया गया है। इसलिए जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो हमें एक पूरा नक्शा सामने आ जाता है आखिरत का। तो हमें पता चल जाता है कि काम करने वाले कौन-कौन से हैं। वरना हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर ही नहीं रहे होते। तो जब हमें पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्या-क्या चीज़ें हैं, तो फिर इंसान ना बेकार चीज़ों की तरफ से बिल्कुल बरी-उज़िम्मा हो जाता है। फिर वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। एनीवेज़ फिर क्या होगा कि अब मीज़ान कायम हो जाएगा जिसमें इंसान के अमाल तोले जाएँगे। अल्लाह ताला जो है वो ऐसा मीज़ान अल्लाह ताला ने कायम कर रखा है, ऐसा मीज़ान है अल्लाह के पास जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं फमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा कि जिसमें जिसने राई के दाने के बराबर भी नेकी की होगी वो भी देख लेगा। अब राई के दाने के बराबर की नेकी सोचें, मैं और आप कैसे उसको इग्नोर करते हैं ना। कंसीडर ही नहीं कर रहे होते। नेकी करेंगे तो कोई बड़ी करेंगे, कोई हज करें, कोई उम्रे करें, कोई बड़ी-बड़ी ज़कातें दें, कोई बड़ी-बड़ी बातें करें, कोई बड़ा काम करें। छोटे-छोटे कामों में हमें क्या लगा है? छोटी-छोटी नेकियाँ क्या करनी है? ये कौन-सी क इतनी देखी जाएँगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं मैंने ऐसा मीज़ान कायम किया है जहाँ पे राई के बताने के बराबर जो है मिस्क़ाल ज़र्रतिन कि उस इतना वेट होगा कि ज़र्रे के बराबर और ज़र्रा तो ये हम राई का कह रहे हैं ना, ये सैंड का एक्चुअली ज़र्रा होता है। अगर आपके घर में रेत हो या मट्टी हो ना, उसका ज़र्रा उठाएँ तो ये वो तो राई के दाने से भी ज़्यादा लाइट होता है। उसका तो पता भी नहीं चल रहा होता इल्ला ये कि वो हम हाथ से उसको चेक करें तो वो चुभता है हाथों में बस। वरना तो हमारे जिस्म में कभी आपने देखा हो कोई लोग बीच जाते हैं या कुछ लोग जो हैं वो बाहर जा रहे होते हैं, उनके मुँह में मिट्टी लगी हुई होती है, तो वो तो आप जब मुँह धोते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है कि मिट्टी लगी है, अदरवाइज़ तो फ़ील भी नहीं हो रही होती। तो इतना ज़्यादा ऐसी नेकी जो कि फ़ील भी ना हो रही हो, वो नेकियाँ करना। ऐसी नेकियाँ जो लग रहा हो कि ये कोई अहमियत रखती नहीं है और ये शैतान हमारे दिलों में डाल भी रहा होता है, इतनी सी नेकी से क्या होगा? इतनी सी भलाई से क्या होगा? अब हर एक को माफ़ी मैं करती रहूँ, हर एक को मैं गुंजाइश देती रहूँ, हर एक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि वो भी उसको दिखा दी जाएगी। तो और अच्छा एक और चीज़ है ज़र्रा में ना उलमा कहते हैं कि चींटी के अंडे को भी जो है ना वो ज़र्रा कहा जाता है। तो इस आप सोचें कि ये छोटी-छोटी चीज़ें कभी समझ ना आ रही हो ना नेकियाँ करना भारी लग रहा हो और बहुत ज़्यादा ना नेकियाँ करने से तकब्बुर आ रहा हो तो बस हाथ में वो ज़र्रा उठा के देख लें। चींटी का अंडा उठा के या रेत का दाना या चिया सीड, मस्टर्ड सीड कोई भी सीड घर में इतनी सारी होती हैं वो निकालें और देखें कि इतनी नेकी, इतनी सी नेकी कि जिसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ, गिर भी जाए दाना तो हम उठाते भी नहीं है ना। ये वाली साइकोलॉजी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। तो उसके लिए वो भी मीज़ान में काउंट होगी, ठीक है? इस तरह का मीज़ान है अल्लाह ताला ने कायम किया है। उस दिन मीज़ान को जब कायम करेंगे तो पूरे इंसाफ के साथ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बेनाइंसाफ़ी होगी। ये तो हम सोच रहे होते हैं ना कि अच्छा खुद ही हम जमा तोड़ कर रहे होते हैं, मैंने तो इतनी नेकी की, उसने कम की, मैंने तो 1000 दिए, उसने 500 दिए, ये हम खुद दुनिया में कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का इंसाफ जो है वो और तरह का इंसाफ है। हम किसी के साथ अगर ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों के साथ हम बुरा भी कर रहे होते हैं। तो इंसाफ का ऐसा पलड़ा कायम होगा जिसमें हमारे नामा-ए-माल का दाएँ हाथ में देना, बाएँ हाथ में देना जो है वो दिखाया जाएगा। इसका मतलब होगा कि हमने इंसाफ़ अपने साथ जो किया है ना दुनिया में खुद से जो समझा है वो वाला नहीं इंसाफ़। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का अपना इंसाफ़ होगा जिसमें अल्लाह ताला देख रहे होंगे ठीक है, कुछ लोगों के हकूक़ तलफ़ी हमसे हक़ तलफ़ियाँ हो गई हैं, लेकिन कुछ लोगों के हमने हक़ दे दिए हैं। लेकिन अगर हमने ये कॉन्शियस होके किया है ना हक़ तलफ़ियाँ, फिर तो सख्त कट पकड़ है। लेकिन कुछ हो गई हैं, लापरवाही में हो गई हैं, इल्म नहीं था, एहसास नहीं था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर हमसे दुनिया में हमें ऐसी आज़माइशों से गुज़ारते हैं। जो भी लोग दुनिया में आते हैं सॉरी दीन की तरफ आते हैं, हिदायत की तरफ आते हैं, आप देखिएगा कि उनको ये आज़माइशें ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने ब्लंडर्स मारे हुए होते हैं ना, कोई 20 साल, 30 साल उन्होंने अपनी नमाज़ें नहीं पढ़ी हुई होती हैं, उनके रोज़े नहीं हुए हुए होते।
اب یہ بہتر ہے کہ ہمیں آخرت میں ان کی پکڑ ہو، یا یہ بہتر ہے کہ ہم دنیا میں کسی آزمائش میں آ جائیں اور وہاں سے ہماری وہ نیکیاں کمپنسیٹ اللہ تعالیٰ کر لیں۔ تو یہ انصاف کا جو پلڑا قائم ہوگا نا، اس میں اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، اس نے روزے تو رکھے، اس کے بنتے ہیں ٹوٹل 10 لاکھ روزے بنتے ہیں جو اس کو رکھنے تھے پوری زندگی، جتنی بھی زندگی تھی اس میں اتنے اس کو 10 لاکھ روزے رکھنے تھے، لیکن روزے 10,000 لے کر آیا ہے یا 5,000 لے کر آیا ہے، لیکن آزمائشیں کتنی آئی ہیں، تکلیفیں کتنی آئی ہیں، تو جب ان کا ویٹ کیا جائے گا، ان کو دیکھا جائے گا، تو پھر کمپنسیشن ہو جائے گی۔ پھر کچھ لوگوں نے ہمارے حق مارے ہوئے ہوں گے، تو جب کوئی آپ کا حق مارے نا، جب شوہر آپ کو حق نہ دے، اولاد آپ کو حق نہ دے، خوش ہوا کریں کہ چلو میری وہاں پہ کمپنسیٹ کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب کتنی نمازیں ہیں جو نہیں پڑھی ہوئی ہیں، اور کتنی نمازیں تو پڑھی ہیں وہ پتہ نہیں کیسی پڑھی ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ روزے رکھے ہیں تو اس میں بھی پتہ نہیں روزے کیسے ہیں، حج جو ہے، عمرے جو ہیں، زکاتیں جو ہیں، یہ تو مین عبادات ہیں۔ اس کے بعد جو کرنے کے کام ہیں، اپنے جو فرائض ادا کرنے ہیں ہمیں دین کی نفاذ کے لیے، وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی ہمارا حق مار بھی لیتا ہے نا، تو خوش ہوا کریں کہ چلو اللہ تعالیٰ وہیں پہ کمپنسیٹ کر لیں گے، رادر یہ کہ ہم کہیں کہ نہیں، یہاں تو ہم ویمن امپاورمنٹ اور ہمارا حق ہمیں دو، اور روٹیاں خود بناؤ اور کھانے خود بناؤ کے بینرز لے کے پہنچ جائیں۔ تو اپنے اوپر ہم ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے جو ہے ہم معافی تلافی لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں، فارگیو اینڈ فارگیٹ۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب سب جو ہے صبر کر کے بیٹھ جائیں، سب جو ہے نا وہ مظلوم بن کے بیٹھ جائیں، بلکہ جو ظالم ہے اس کو پکڑنا اور مظلوم کو اس کا حق دلانا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ میرا کیپیسٹی، میری جو معافی تلافی ہے صرف اپنی ذات تک ہوگی۔ میں اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نہیں کہوں گی کہ نہیں تم لوگ بھی معاف کرو اور تم لوگ بھی میرے گناہوں کو معاف کرو۔ بس میرے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، مجھے کوئی تکلیف دے رہا ہے، اس کے لیے بس میرے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے آخرت میں کمپنسیٹ کر دیں گے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ معاف کرنے کے بعد دل میں گرجز رکھو، بس بھول جاؤ اس کو، ٹھیک ہے؟ فارگیو اینڈ فارگیٹ، یہ دونوں ایک کامبو ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے معاف کر دیا اب اس کے بارے میں بھول جانا، نہ کہ یہ اس کے دل میں گرجز رکھنا کہ بس اب میں چھوڑوں گی نہیں، میں تو بھی کمزور ہوں، بے بس ہوں، موقع لگے گا تو میں دیکھنا کیسے اس کو مزہ چکھاتی ہوں۔ تو پھر کیا انصاف، پھر تو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دیں گے سب معاملہ ہمارا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا کہ ہمارے کچھ نامہ اعمال جو ہیں وہ دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو کہ نامہ اعمال جب کسی کو دیا جاتا ہے نا، یہاں پہ بھی گریجویشن سیریمنی ہو رہی ہوتی ہے، رزلٹ ڈے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی دائیں ہاتھ سے پکڑ لے یا بائیں ہاتھ سے پکڑ لے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کیا نمبر آئے ہیں، لیکن وہاں پہ سب کو پتا ہوگا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے وہ جو ہے اچیورز ہیں، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے وہ لوزرز ہیں۔ تو یہ obvious ہوگا، فما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو وہ کہے گا لوگوں آؤ میرا کتاب پڑھو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میرا نامہ اعمال پڑھو، کیونکہ انی ظننت ان ملاقی حسابیہ، مجھے یقین تھا دنیا میں کہ میرا ایک نہ ایک دن اپنے اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، اپنا حساب کتاب دوں گا، تو میں نے بڑے ہوش کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں۔ سوچے جب قرآن میں یہ اتنی بڑی ایک ہمارے سامنے کلیم آ جاتا ہے کسی بھی انسان کا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کانشیس ہو کے زندگی گزاری، اس لیے تو مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، اس لیے تھوڑی کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے اور ابو پیر ہیں اور امی نمازی ہیں اور ابو تبلیغی جماعت میں ہیں اور امی جو ہیں وہ کسی اور جماعت میں ہیں تو میں بخشایا ہوں، نہیں۔ وہ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انی ظننت انا ملاقی حسابیہ، کیونکہ میں ظنن کرتا تھا، ظن رکھتا تھا، گمان رکھتا تھا کہ یہ دن آنا ہی آنا ہے، میں شور تھا اس کے بارے میں پریکٹس کر رہا تھا، میں حساب کتاب لگا کے رکھا ہوا تھا اپنا، کہ میں نے کانشیس ایفرٹ کر رہا تھا دنیا میں، ہوش کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، تو اس لیے مجھے بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِّمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور ایک ایسا شخص ہوگا جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ یہی کہے گا کہ کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، میرا نامہ اعمال مجھے نہ تھمایا جاتا۔ تو یہ جو بیچارگی ہے نا انسان کی قیامت کے روز، اس سے پہلے کی، موت کے وقت کی، موت کے بعد کی، یہ ذکر کر کے انسان بڑے بڑے انسانوں کو، جابر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اندر سے جھنجھوڑا ہے۔ اس طرح مومنین کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایک اور کیٹیگری جو فرماتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اب یہاں تک سارا معاملہ ہوگا، حساب کتاب ہو گیا بس کھڑے میں، نہیں، اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مومنین کا جنت میں جانا اور کفار کا دوزخ میں جانا، یہ اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ اسٹیجز پتہ ہونی چاہیے، ہمیں یہ اسٹیپس پتہ ہونے چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ اب واٹ نیکسٹ، اب اور کیوں کرنا ہے، اب اور کیوں صبر کروں، اب اور کیوں قربانیاں دوں، اب اور کیوں دین کا کام کروں، اب سو کے اٹھوں تو نیا عزم کیوں ہو، ٹائم کو کم کیوں سمجھوں کہ ابھی بھی جو ہے نا کچھ نہیں کیا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سارے اسٹیپس بتاتے ہیں قرآن میں، یہ سارے کے سارے اسٹیپس ہمارے سامنے آتے ہیں، موت سے لے کے اب جو آپ کے سامنے ابھی آگے تک بتاؤں۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے سامنے ایک پورا کا پورا نا ایک ایونٹ کی، جیسے فار ایگزامپل شادی ہو، اب شادی میں ویسے ہمارے پاس جو کارڈز آتے ہیں نا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بارات اس ٹائم پر آئے گی یا نکلے گی، اس ٹائم پہ جو ہے نا ریفریشمنٹس یا کھانا ہوگا، اس ٹائم پہ رخصتی ہوگی، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم گھر والے کتنے بجے جائیں گے، کہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، ریسیپشن والے جو ہے ریسیپشن کہاں پہ ریسیو کہاں کریں گے، پھر برائڈ کتنے بجے جو ہے وہ انٹری دے گی، برائڈ کے ساتھ کون ہوگا، برائڈ کے ساتھ جو ہوگا وہ کتنی دیر واک کرے گی، پھر وہاں جائے گی تو وہاں پہ
फोटोग्राफर क्या करेंगे, स्टेज पे जाएँगे तो स्टेज पे क्या हो रहा होगा, सारे मामलात हम देख रहे होते हैं ना, प्लान कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, प्लानिंग जब कर लेता है एक इंसान, तो उसकी जब सब चीज़ें वैसी ऑर्गनाइज़ होती हैं। ऐसा तो नहीं होता किसी के घर में शादी और वो कहे अच्छा लड़की ने अब स्टेज पे भी जाना है। अच्छा लड़की ने अब जो है वो लड़के को हाथ देना है, लड़के ने हाथ से पकड़ के लड़की को ऊपर लेकर, ऐसा तो नहीं होता ना, ये सब चीज़ें प्लान्ड होती हैं। तो जब इंसान की प्लानिंग होती है पहले से, और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम तो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, हम तो बाय प्लान चलते हैं, हम तो मिनट-मिनट और जो है ना 1 पॉइंट 2 पॉइंट भी मिस नहीं करते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमें कहीं भी जाना हो, हमारा सफ़र भी तैयार होता है, हम उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं। वो उनकी ज़्यादा पकड़ होगी। अल्लाह तो सुब्हान अल्लाह कहेंगे इतनी प्लानिंग दुनिया के लिए तुमने की और तुम्हें आखिरत के मनाज़िर पता ही नहीं थे। तुम्हें पता ही था मौत में क्या होना है, मौत के वक़्त क्या होना है, मौत के बाद क्या होना है, कब्र के क्या सवाल आने हैं, कि तुमने कोई तैयारी की नहीं। और दुनिया में कुछ लोग होते हैं वी आर वेरी ऑर्गनाइज्ड, वी आर वेरी वेल, वी मैनेज थिंग्स वेरी वेल। और ये ऐसे लोगों की तो पकड़ कुछ लोग होते हैं वो बेचारे अनऑर्गनाइज्ड होते हैं, उनको बस वो अलट-अप काम कर रहे होते हैं, जो उनकी भी खैर पकड़ होगी, लेकिन कॉन्शियस इंसान होता है, उसके सामने ये सारे मराहिल होते हैं। कौन बताता है? कुरान बताता है। कुरान को और चीज़ें जो है वो कैसे सप्लीमेंट करती हैं, वो हदीस करती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और चीज़ों के बारे में बताते हैं कि भई ऐसे मामला होगा तो ऐसे कर लेना, ये नेकी नहीं हो रही तो ये नेकी कर लेना, तो वो हमें गुंजाइश दे देते हैं वहाँ पे। लेकिन जब एक इंसान को पता ही ना हो कुरान में कि तज़्किर बिल मौत वमा बअदल मौत भी हमारे पास है, तो हम कैसे तैयारी करेंगे मौत की? हम तो बस ये कहेंगे बस अल्लाह माफ़ कर दे, कह के फ़ारिग हो जाते हैं हम लोग। बस अल्लाह ताला कब्र का मरहला आसान करे, फ़ारिग हो गए। कैसे आसान करे कब्र का मरहला? अल्लाह ताला आप पता करें ना क्या कब्रों में होगा? कौन-सी सूरत है जो बख्शिश का बाइस बनेगी कब्र में? पता है आपको? पता चल जाए कि कोई एक ऐसी सूरह है जो कब्र में मेरे साथ रहेगी, एक अच्छे इंसान की सूरत में मेरे साथ रहेगी, तो वो सूरह आप कभी हो नहीं सकता कि आप ना पढ़ें। आपको पता होगा कि ये सूरह मुझे पढ़नी ही पढ़नी है, मुझे डेली बेसिस पे पढ़नी है क्योंकि सिर्फ़ इसी सूरह ने निजात देनी है। सूरह मुज़म्मिल भूल जाएँगी, सूरह क़यामा भूल जाएँगी, सूरह बकरा भूल जाएँगी, आप कहेंगी ये वाली सूरह मैंने पढ़नी क्योंकि ये मुझे कब्र में मेरी साथी बनेगी। है ना? तो जब हमें पता ही नहीं होगा ये सारे तो हम जब वहाँ पे कब्र में जाके लेटेंगे तो हम कहेंगे अच्छा ओहो! ये सूरह पढ़नी थी, मैं तो रिज़्क के लिए सूरह मुज़म्मिल पढ़कर आ गई। मैं तो सूरह वाक़िया पढ़कर आ गई कि शौहर की जो है ना वो नौकरियाँ में बरकत ज़्यादा हो जाए। तो वो फिर बरकतें दुनिया में ही ज़्यादा की ना अल्लाह ताला ने, कर भी दी अगर चलें। वैसे तो ऐसा कोई सिलसिला एज़ सच हमारे सामने आता भी नहीं है कि बहुत कोई सूरतें हमारी इंक्रीमेंट लगाती हों, बोनस लगाती हों। सिर्फ़ एक सिला रहमी अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि सिला रहमी करने से रिज़्क बढ़ता है, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये कि अगर हम ऐसी कोई सूरह पढ़ भी रहे हैं, तो वो तो दुनिया में ही काम आ गई ना हमारे। अब मौत वमा बअदल मौत के लिए हमने क्या तैयारी की है? अब जब क़यामत वाले दिन खड़े हुए हैं और पता है कि एक ऐसा अर्श है जहाँ पे एसी लगा हुआ है, सूरज सवा नेज़े पर है, शदीद गर्मी है, जैसे अभी आपको पता हो कि इस कमरे में एसी चल रहा है, तो सब वहीं पे जाके बैठ जाते हैं ना। पता होता है कि भई लाइट नहीं आ रही तो इस टाइम पे हमें जनरेटर अपना रेडी रखना है। तो क़यामत वाले दिन जब पता होगा कि अर्श का साया है और उसमें कुछ लोग जाएँगे, तो वो कौन से लोग होंगे? जब पता होगा तो फिर उन लोगों में अपने आप को करेंगे ना इन्वॉल्व, उस ग्रुप में जाएँगे ना। अभी जिन-जिन ग्रुप्स में ऐड है पता है कि यहाँ पे क्या इस ग्रुप से क्या मिलेगा हमें, है ना? फैमिली ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप है, कोई स्पिरिचुअल ग्रुप है, जो भी ग्रुप्स होते हैं, पता होता है कि यहाँ से क्या मिलेगा। कोई एफर्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो जो काफ़िर लोग होंगे, वो नहीं उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मोमिनीन का अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं अब हिसाब-किताब हो गया, नामा-ए-अमाल मिल गए, नामा-ए-अमाल दाएँ हाथ में मिले। वो क्यों मिलेंगे उनको? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी सूरह उतारी है उसमें, पूरी कैटेगरीज़ बताई हैं। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि 3 लोग होंगे जो अच्छे ही होंगे मगर 3 कैटेगरीज़ में होंगे, वो हमें पता है? हमें नहीं पता क्योंकि कुरान पढ़ा ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे इंशाअल्लाह ताला? इसलिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं कि बादल मौत की जो चीज़ें हैं ना वो बताई गई हैं, इन डिटेल हमें बताया गया है। अब जब हमारे पास हिसाब-किताब हो जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएँगे मोमिनीन का जन्नत में जाना और कुफ़ार का दोज़ख में जाना। ये एक स्टेज आएगी नेक्स्ट। वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम रसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि कुछ लोग हैं, काफ़िर लोग होंगे जिन काफ़िर लोग होंगे उनकी टोलियाँ बना-बना के उनको ग्रुप्स में कर के उनका एक एक मॉब के तौर पे उनको ले जाया जाएगा जहन्नुम की तरफ, उनको हाँका जाएगा। हाँका क्यों जाएगा? क्योंकि जाना ही नहीं चाह रहे होंगे। अब बच्चे को आप ऐसी जगह पे कभी देखते हैं ना कि चलो यहाँ चलो, उसका नहीं दिल चाह रहा होता बल्कि वो कह रहा होता नहीं या डर रहा हो वहाँ जाने से, तो कैसे उसको घसीट-घसीट के लेके जा रहे होते हैं। तो सब कैसे देख रहे होते हैं कि कितना उसको अज़ियत में ले जाया जा रहा है, कैसे रेज़िस्ट कर रहा है ये बच्चा। बिल्कुल ये वाली कैफ़ियत समझे अल्लाह ताला बताते हैं वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा इनको हाँका ले जा रहा होगा, घसीटा ले जा रहा होगा। कितना शर्मनाक ये मरहला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इससे बचा के रखे इस मरहले से कि जो काफ़िर लोग होंगे उनकी टोलियाँ बनाई जाएँगी, उनको हाँका ले जाएगा। और फिर ये मंज़र हमें बताया है। हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा फिर उनके दरवाज़े उन पे खोले जाएँगे, वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा तो वहाँ पे जो गार्ड्स होंगे ना जहन्नुम के वो क्या कहेंगे? अलम यअतिकुम रसूल तुम्हारे पास कोई मैसेज आया ही नहीं? अल्लाह ताला की तरफ से कोई रिमाइंडर आया ही नहीं? तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि ये मौका आना था, ऐसा मामला होना था?
کیسے غافل انسان تھے تم؟ کیا اتنی زندگی کر آئے ہو؟ کتنی زندگی جی کر آئے ہو جی؟ ہم 60 سال ماشاءاللہ رہ کر آئے ہیں۔ 40 سال تو ہم نے کسی بڑے اچھے اس میں کام کیا ہے۔ بڑی اچھا گھر مینج کیا ہم نے تو، بڑا زبردست گھر مینج کرتے تھے ہم لوگ۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ الم یاتکم رسول، جو تم پہ یتلون علیکم آیاتی، جو اللہ کی آیات پڑھتا تم پہ، وینذرونکم، تمہیں انذار کرتا ہے، لقاء یومکم، اس دن کی ملاقات کی، کسی چیز نے تمہیں ریمائنڈر نہیں دیا آج کے دن کا کہ یہ ہونا تھا؟ وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جواب دیں گے۔ ایسا نہیں ہے وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمیں تو نہیں پتہ چلا، ہمیں تو نہ ٹی وی میں کوئی خبر آئی، نہ ہمیں کسی نے انوائٹ کیا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ خود کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کیوں نہیں ایسا ہوا، بالکل ایسا ہوا، ہمیں ریمائنڈرز دیے گئے تھے، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بس بعد میں دیکھیں گے، ابھی کیا ہر وقت ہمیں قیامت، عذاب اور یہ دوزخ کرتے رہو۔ اور ایک اور کیٹیگری اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دوسری طرف کیا ہوگا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہوگا گروپ بنا کے جنت کی طرف، حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها وقال لهم، تو ان کے جب دروازے کھلیں گے، ان کو جب ان کا گروپ جب جا رہا ہوگا، سوچیں جیسے شادیاں ہوتی ہیں اسی میں ہمیں ایک پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے نا، لڑکی والے لڑکے والے دے رہے ہوتے ہیں، تو سوچیں کہ کتنا آپ کو وارم ویلکم کیا جاتا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، بالکل وہی والی کیفیت اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ وہاں پہ فتحت ابوابها، دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم، اور ان سے کہا جائے گا، خزنتها، ان کے جو گارڈز ہیں جنت کے، وہ کیا کہیں گے، سلام علیکم طبتم، بہت اچھے رہے تم پہ سلامتی ہو، بڑا اچھا کام کیا تم نے، گڈ جاب، ویل ڈن، طبتم کا مطلب ہے بڑے اچھے رہے تم، آئیں مشکلیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، غلطیاں کیں، لیکن توبہ کرتے رہے، چلتے رہے اپنے راستے سے، ہٹے نہیں، کبھی دل بجھا، کبھی دل جو ہے وہ موٹیویٹڈ بھی رہا، دل کبھی ڈی موٹیویٹڈ بھی رہا، لیکن تم چلتے رہے، تم رکے نہیں، طب میں یہ پورا فلسفہ ہے ایک انسان کی زندگی، کہ تم نے کبھی گیو اپ نہیں کیا، تم نے کبھی کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھا، فادخلوها خالدین، تو بس اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، 60 سال گزار کر آئے ہو نا، اب یہاں پہ ہمیشہ رہو، فادخلوها، بچاؤ انٹر ہو جاؤ، شاباش، گیٹ پاس مل جائے گا۔ اور کتنا اچھا جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک معیار آتا ہے، تو جو اللہ کا خوف اس دنیا میں رکھ کے زندگی گزارتے رہے اور اسی عالم میں فوت ہوئے، ہم ان کی بھی مختلف ٹولیاں بنائیں گے اور ان کو ہم جنت کی طرف چلا کے لے جائیں گے۔ یہ دونوں مناظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ کس طرح یہ لے جائے جائیں گے۔ ایک ایسی عبارت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتائی ہے نا یہ واقعات، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مومن کا جنت میں داخلہ، کہ جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے، اس کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، تو وہ کیا کہیں گے، مومنین کیا کہیں گے، ٹھیک ہے، ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ الحمد للہ الذی، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کیا کیا، جنت میں داخل کر دیا، اور اس میں ہم جہاں چاہیں بڑے آرام سے ٹھکانہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے ان کے الفاظ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ والی بات ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ جنتوں میں جائیں گے، اور جنتوں کے بھی رینکس ہوں گے ایکچولی، ہمیں نا ہم اصل میں بہت چھوٹی چھوٹی جنتوں پہ اکتفا کر کے بیٹھ گئے کہ بس چلو بس اتنی سی جنت مل جائے، چھوٹا سا کوئی ٹکڑا مل جائے، بس عذاب سے بچ جائیں، بس گناہ اتنے گناہ سے بچ جائیں، یا اتنی نیکیاں کر لیں کہ ہمیں نا دوزخ نہ ملے، حالانکہ جنتوں کے رینکس ہوں گے، آپ بہت اچھی جنتیں بھی لے سکتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی، بہت اعلیٰ پائی کی جنتیں بھی لے سکتے ہیں، قرآن میں بھری پڑی ہیں جنتوں کے نظارے، اتنے بہترین معاملات ہو رہے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیپیسٹی کے ساتھ پیدا کی ہے، ہم وہ جنتیں لے سکتے ہیں، ہم وہ جنتیں جو ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے، کہ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ ایسے معاملات کرنا، ایسے زندگی گزارنا کہ ہر وقت اپنے رینک کی فکر ہو، میرا اب یہ رینک، آج کا دن جو کل کا دن گزرا ہے نا، میرا آج کا دن اس سے بیٹر ہو، جو کل کا دن گزر گیا اس میں میری جو نمازیں تھیں، جو میری قربانیاں تھیں، جو میرے کمپرومائزز تھے، میری سیکریفائس تھی، میرا جو تحمل تھا، میری جو بردباری تھی، میرا جو دین کے لیے کچھ کام کرنا تھا، آج اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں اب اس جنت پہ کمپرومائز نہیں کروں گی جو میں نے کل تک اچیو کر لی ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن دے دی ہے، مجھے ایک اور دن مل گیا ایکسٹرا، تو میں اسی جنت پہ اکتفا کیسے کروں، میں اس کے لیے اپنی جنت کو مزید جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروں گی، ہوتا ہے نا اوپر منزل ایک بنا لیتے ہیں، کمرہ بنا لیتے ہیں، ان کو اور رینوویٹ کر رہے ہوتے ہیں، سکون آتا ہی نہیں ہے، ہر 2 سال 1 سال بعد ہمیں کوئی نہ کوئی رینوویشن چاہیے ہوتی ہے، ہر 2 سال 1 سال بعد ہمیں کوئی نہ کوئی اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اپنی لائف سٹائل کو، تو بالکل جنت کو بھی آپ نے ایسی اپ گریڈ کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی جنتوں پہ اکتفا مت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑی بڑی جنتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ وہاں پہ پھر کیا ہوگا جب جنت مل جائے گی سب کو، اور دوزخی جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اب ایک اور چیز ہوگی جو کہ کیا ہے، دیدار الہی ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اہل جنت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جو بدلہ دیا ہے اس سے مطمئن ہو، خوش ہو، تو وہ کہیں گے کہ اللہ بالکل ہم خوش ہیں، بہت خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ نعمتیں جو میں نے دی ہیں نا
تمہیں پسند آئی ہیں تو تمہیں اس سے ایک اور بڑی نعمت تمہیں دوں، ایک اور چیز دوں تمہیں، تو وہ کہیں گے کہ اللہ اس سے بڑی نعمت بھی کوئی ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی نعمتیں ہیں، یہ تو ہم جو سوچ بھی نہیں رہے تھے، ہمیں تو بیونڈ آر ایکسپیکٹیشن چیزیں مل گئی ہیں، اب تو لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی اس سے بھی بہترین کوئی چیز ہوگی جو ہمیں محظوظ کرے گی، انٹرٹین کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے حسنہ ہے، اعلیٰ جنت ہے، اور جنت کے علاوہ ایک اور زائد چیز بھی ہے، وہ زائد چیز کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی اللہ جیسے ہی وہ اللہ کا دیدار کریں گے انہیں جنت کی ہر نعمت ہیچ نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے، صحیح ہے، دوسرا یہ کہ بہت ہی خوبصورت ہے اللہ کی ذات، کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ نا جیسے ہم کبھی شادیوں میں جاتے ہیں نا اور ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا بڑا اچھا ڈیکوریشن ہے، بڑا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، کھانا بڑا اچھا ہے، ہم بیٹھے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم پتہ چلتا ہے کہ برائڈ نے انٹری دینی ہے، سب کیسے اونچک اونچک کے جا رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں تو مین ایونٹ تو انہیں کا ہے، ان کو جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیسی جیولری پہنی ہوئی ہے، کیسی لگ رہی ہے، تو جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہاں دلہن اچھی لگ رہی ہے، بس دلہن صحیح لگ رہی ہے، اتنا بھی خاص ڈریس نہیں تھا، جیولری بھی ایسی ہلکی پہنی، یا بھی یہ کہ واہ ڈریس تو بڑا اچھا ہے، اس کی دلہن تو بڑی پیاری لگ رہی ہے، دلہا بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ جو ہم کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کے بارے میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مین ایونٹ جن کا تھا ان کی کتنی رونق تھی اس شادی میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ہمیں نا اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ ہم سب جنتیں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کریں، ہم سب جنتوں میں وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، انجوائے کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جو آ، نظارہ ہوگا نا وہ مومنین کے لیے ایسا ہوگا کہ ان کو جنت جو ہے نا وہ اس کی نعمتیں بھی جو ہیں وہ کچھ نہیں لگیں گی۔ اور لٹرلی ایسی شادیوں میں ایسی جگہوں پہ کچھ لوگ جب دلہنوں کو دیکھتے ہیں نا بہت زبردست وہ لگ رہی ہوتی ہیں تو واقعی وہ سب بھول جاتے ہیں، اتنی خوبصورت دلہن، جا کے دیکھیں گے، سیلفیاں بنائیں گے اس کے ساتھ، بار بار بچے بھی جا کے ایسے دیکھیں گے آنکھیں تک تک کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے دلہن۔ تو یہ تو بالکل چھوٹا سا ایک نظارہ ہے یہ سوچنے کے لیے کہ جب کوئی سامنے شخص ہو ہمارے خوبصورت تو ہر چیز کتنی بلر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے جب آئیں گے تو ہمارے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ موقع آئے کہ جنت ہمارے لیے بلر ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کا اندازہ کائنات کی ایک ایک چیز کی بناوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح بنایا ہے، جو حسن اس کائنات کو دیا ہے، جو خوبیاں اس میں رکھی ہیں، جو رنگت عطا کی ہے اس کائنات میں، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کتنے جمال پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے انہوں نے کہ دنیا میں ہم کتنے ایک دوسرے سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی ٹال ہے، کتنی فیئر ہے، کیسی خوبصورت آنکھیں ہیں اس کی، کتنی پیاری ناک ہے، تو اس کے بہترین ذوق کی علامت ہے نا یہ، تو اللہ تعالیٰ خود کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اس خوبصورتی کو دیکھ کے اہل جنت جو ہے نا وہ جنت کی خوبصورتی کو ہی سمجھیں گے، یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑی نعمت اہل جنت کے لیے یہی ہوگی جنت سے زیادہ کہ وہ اللہ کا دیدار کر لے۔ اس لیے جو ہماری آنکھیں ہیں نا وہ ہماری جو تمنائیں ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حسن کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ایک ڈیزائر رکھی ہے ہمارے دل میں کہ ہم اللہ کو نا دیکھتے رہیں، ہمیں نا ایک پرووک کرتا رہتا ہے بار بار ہمارا دل کہ اللہ کیسے ہوں گے، بچے بھی آگے پوچھتے ہیں ماں اللہ کیسے دکھتے ہیں، اللہ کیسے ہوں گے، ہم بھی بڑے کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائے، کیسے ہی کیوں نہ امیجن کر رہے ہو کہ اللہ کیسے دکھتے ہوں گے، تب بھی ہمیں کیوروسٹی رہتی ہے اور دل چاہ رہا ہوتا ہے بس اللہ کیسے پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کیسے دکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہیں بھی نا تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، پہلی بات تو یہ کہ ہم اس حسن کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے کہ ہم جیسے گناہگار لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بالکل بھی نور کو نہیں پا سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے، ہماری حصیں ایسی نہیں ہیں، ہماری باڈی ایسی نہیں ہے، ہمارے ریفلیکسز ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے حسن کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہی نہیں ہے سسٹم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، حضرت اتنی عظیم ذات جو حضرت موسیٰ کی تھی انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ یہ جو بات ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست ذات، عظیم ذات ہے، پھر اس کا جو حسن ہے وہ حضرت موسیٰ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، تو اس لیے یہ دعا بھی مت کرو اور نہ ایکسپیکٹ کرو، کیونکہ مجھے اگر دیکھ لو گے تو آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور کنٹرول ہی نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، باغات ہیں، عالیشان محلات ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جنت کی باتیں کرتے ہیں، یہ جنت میں سب کچھ ملے گا، بہترین نہریں ملیں گی، بہتی نہریں ملیں گی، لباس ملیں گے، یہ سب چیزیں ایک انسان جو زندگی میں اس دنیا میں رہ کے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر دیکھ کے خواہش کرتا ہے نا کہ میرے بھی گھر ایسا ہو، میرے بھی لباس ایسے ہوں، یہ خوبصورت چیز مجھے مل جائے، تو کاش میرا ہوتا ایسا گھر، کاش میرے ہوتے ایسے کپڑے، کاش میری ایسی اولاد ہوتی، یہ سب خواہشات دنیا میں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کو حاصل نہیں کر پاتا انسان، اس کے بس میں ہے ہی نہیں،
اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں دی ہیں دنیا میں، کچھ چیزوں سے محروم رکھا ہے انہیں۔ انہی خواہشات کی تکمیل کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت میں پوری کرنی ہے۔ جو ہمیں یہاں پہ محرومیاں، کمیاں ہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیور اینڈنگ لائف کے لیے ہمیں وہ نعمتیں دے دیں گے۔ تو ان کے ذکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایسی دل آویزی سے بتاتے ہیں نا ہمیں، کہ دنیا کی تمام لذتیں اور آسائشیں ہمیں ہیچ نظر آتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ایسی بھی اولاد کا کیا کرنا، ایسے بھی گھروں کا کیا کرنا جو کتنے سے ٹائم کے لیے ہمیں ملیں گی، ایسی بھی انرجیز کا کیا کرنا جو کہ ہمیں 20 30 سال 40 سال بعد ہم جو ہے نا اپنی لو لیول پہ چلے جائیں گے انرجی کے۔ تو ان تمام قصوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں ان کے اسلوب، ان کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں کی تو ڈیٹیل اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، ان جو بھی سٹیپس ہیں، جو بھی سٹیجز ہیں قیامت کی، موت کی، اللہ تعالیٰ کچھ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ اتنی بتاتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں سینس ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خوف آنا شروع ہو جاتا ہے یا تیاری پہ ہم لگ جاتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتائی ہے، مختصر رکھا ہے۔ تو یہ جو موضوعات ہمیں اب قرآن میں ہمیں جو ملتے ہیں، جو 5 موضوعات ہیں جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں قرآن سے کیا کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کی ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہمیں سیکھنا کیا ہے، ہمیں دیکھنا کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن سے یہ 5 چیزیں جو بتاتے ہیں، ان میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے قیامت کا دن۔ تو قیامت کے دن کے لیے ہمارے پاس ہے دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، سور کا پھونکا جانا، حشر نشر میزان نامہ اعمال، باغات محلات، بہتی نہریں، اللہ کی رضا، مومنین جنت میں جائیں گے، کفار دوزخ میں جائیں گے، مومنین کا دیدار الہی ہونا، جنت کی نعمتیں ہونا، خوشبودار لباس ہونا۔ یہ سب چیزوں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ دجال کے ظہور کے لیے کیا کیا ہے؟ سورہ کہف میں کیا بتایا گیا ہمارے لیے؟ جو 4 ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کیٹیگری میں ہم فال کرتے ہیں؟ کسی بھی ایک کیٹیگری کو ہم نے پکڑا ہوا ہے کہ اصحاب کہف والی ہم کوئی جذبہ لے کر آئیں کہ نہیں ہمیں آئسولیٹ ہو جانا ہے دنیا کی رونقوں سے؟ ہم تو کہتے ہیں جو دنیا میں ٹرینڈ چل رہے ہیں بس وہ ہم چلتے رہیں، ہمیں کیا کرنا الگ سے زندگی گزار کے؟ ہم کیوں سب سے اسٹینڈ آؤٹ کریں؟ ہم کیوں جا کے الگ سے زندگی گزاریں، لیفٹ آؤٹ فیل کریں؟ ہم تو وہ کریں جو دنیا میں سب کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو پہلی کیٹیگری تو ہمارے پاس ہو گئی ختم، اس میں تو ہم نے خود سے خود لاجک دے دی۔ دوسری کیٹیگری آ گئی باغ والوں کی۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اپنی دنیا کی چیزوں کو، اپنی عمارت کو، تکبر کو کم کرتے ہیں ہم، یا اسی کو سجا کے رکھتے ہیں؟ تو وہ بھی کیٹیگری پیچھے ہو گئی کہ ہمارے گھر کوئی سادے سے گھر ہیں، کوئی ہم 5 مرلے کے گھر میں سادے سے گھر میں رہ رہے ہیں، یا واقعی ہماری جو اس باغ والے کی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر چیز جو تھی وہ ایسی پر رونق تھی، فلرشڈ، اس کا سب کچھ تھا، اسٹیبلشڈ ہر چیز تھی اس کی، اسی کیٹیگری میں ہم رہ رہے ہوتے؟ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ گھر کی تو کوئی چیز ہمیں مکمل لگ ہی نہیں رہی ہوتی، کوئی چیز ٹوٹتی ہے اگلے دن واپس آ جاتی ہے، گلاس بھی ٹوٹتا ہے تو سیٹ واپس لے آتے ہیں، کپ کا سیٹ بھی ٹوٹتا ہے تو واپس لے آتے ہیں کہ کمی نہ رہ جائے کوئی۔ تو وہ کیٹیگری سے بھی ہم دور چلے جاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری آ گئی علم کی کیٹیگری، موسیٰ علیہ السلام کی، اتنے بڑے عالم اپنے زمانے کے، موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں بنی اسرائیل کے بہترین عالم تھے، لیکن تقدیر کے لیے انہوں نے کیسے سفر کیا کہ میں اللہ کی مشیت کو پہچانوں اور اپنے علم حاصل کرنے کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہم علم حاصل کرنے کا تجربہ کتنی دور کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اتنی دور چلوں گا چاہے مجھے جو ہے نا وہ میں تھکی کیوں نہ جاؤں، مگر میں علم حاصل کرنے کے لیے چلتا رہوں گا۔ ہمیں یہاں پہ ہوتا ہے بس اتنا بس سیکھ لیا کافی ہے، اتنے گھنٹے سیکھ لیے کافی ہے، زیادہ سیکھنے کے کیا کرنا، زیادہ علم حاصل کر کے کیا کرنا، پہلے عمل تو کر لیں پھر علم حاصل کریں گے، اتنی ساری لاجکس دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور کسی سے سیکھنا ہو تو بس ہمارے مطلب کا سکھائے، کوئی ہمارے لیول پہ آ کے سکھائے، ایسی چیزیں سکھائے جو کہ بس ہلکی ہلکی ہوں، کوئی ہمیں ڈرائے نہ، کوئی ہمیں کام نہ ملے کرنے کو، ہے نا؟ اس طریقے سے کنڈیشنز رکھتے ہیں، تو یہ کیٹیگری سے بھی ہم نکل گئے۔ پھر آخری ذی القرنین کا آتا ہے کہ اب نظام قائم کرنا ہے، پاور کا استعمال کرنا ہے، سیٹ اپ کرنا ہے، لوگوں کو مشکل سے نکالنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ذی القرنین سے کہ بھائی میں یاجوج ماجوج آ کے تنگ کرتے ہیں، ہمیں بچائیں ان سے، کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے ایسی کوئی ویلفیئر کا کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے، اس سے بھی ہم نکل گئے۔ اور ہمیں دجال کا ظہور کا انتظار ہے، اور اس کے بارے میں سوال کب آئے گا، دجال کیسا دکھتا ہوگا، سسٹم ہے کہ انسان ہے، کیسا انسان ہوگا، پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا ہے؟ اچھی بات ہے، ایک مومن کو ضرور پتہ ہونی چاہیے سب چیزیں، آخر اس کی اینڈ آف ٹائمز کے سائنز ہیں، یہ سمٹمز ہیں، اس کو اپنی ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے، لیکن ایکشن پلان کی طرف بھی آنا چاہیے۔ پھر باقی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، سور کا پھونکا جانا ہوگا، اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں ہم نے؟ ہمیں انتظار ہے اس موقع کا، یا ہم بچ بچا کے نکل جاتے ہیں؟ تو یہاں پہ علم التذکیر بالموت وما بعد الموت جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں یہ سکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو تیاری کیسے کریں۔ تو 10 15 منٹ جو ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ایک تھوڑا سا ریمائنڈر لے کے جائیں
سورہ قاف ہمارے سامنے اگر لگا دی جائے نا، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ قیامت کے مناظر کیا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ منظر لے کے جائیں، تاکہ ہم آج یہاں پڑھ کے نہ جائیں، نوٹس نہ بنا کے جائیں، بلکہ سیکھ کے جائیں اور لوگوں کو بھی سکھا کے جائیں۔ تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ سورہ قاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ آیت رکھتے ہیں۔ اب یہ آیت ہم آج اس میں نا قیامت کا ایکچولی منظر ہے، تو وہ منظر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آیتیں آتی رہیں گی، میں آپ کے سامنے تھوڑا بہت ان کو رکھ دوں گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم کبھی زندگی میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ اچیومنٹ میں نے کی ہے، یہ میں نے کام کیے ہیں، میں تو خود بڑی ہو گئی ہوں، میں نے ہر چیز خود کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے تخلیق کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں چھپا ہوا ہے، اس کے لیے دل و دماغ میں جو چل رہا ہے۔ تو تم خود پیدا نہیں ہو گئے ہو، تمہیں بنایا گیا ہے، تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ دل و دماغ میں جو چل رہا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ ہمارا رب ہماری سوچوں سے آگاہ ہے، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات سے وہ واقف ہے۔ اگر یہ ذہن میں رہے تو ہم سوچوں پہ بھی ہمارے جو ہے وہ پابندی ہم لگا لیں، ہے نا؟ کتنا کانشیس ہو کے ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ لٹرلی اگر آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسوسوں کو جانتے ہیں، آپ کے آنے والی تھاٹس کو جانتے ہیں، کہ میں یہ سوچوں کہ اچھا ابھی میں اس کو نا نقصان پہنچاتی ہوں، ابھی میں اس کو یہ معاملہ کرتی ہوں اس کے ساتھ، بس ٹھیک ہے میں اس کو جواب نہیں دوں گی آئندہ، میں اس کے ساتھ یہ روڈ بیہیو کروں گی، میں اسے جھوٹ بول دوں گی۔ ابھی ہم صرف سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی نہیں جان رہا ہوتا، لیکن کون جان رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم سب جانتے ہیں، تو ہماری سوچیں بھی کنٹرولڈ ہو جائیں گی۔ ہم بنا شرم آئے گی سوچنے سے بھی کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو پتہ چل رہا ہے، کم از کم اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حیا کر لیں ہم۔ لوگوں کو کتنی فکر ہوتی ہے نا، وہ مجھے دیکھے تو میری پریزنٹیشن کتنی اچھی ہو، میں ہر چیز اس کے سامنے بڑا اچھا پریزنٹیبل لگوں، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں کوئی ایفرٹ؟ اپنے جذبات احساسات کو کنٹرول کرتے ہیں ہم؟ کوئی تھوڑی سی ایفرٹ بھی کرتے ہیں اس کے لیے کہ چلو ایک دن تو میں اپنی سوچ کو لگام دوں، نیگیٹو تھاٹس کو کنٹرول کروں؟ کسی سے ذکر ہی کر دوں کہ مجھے نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں، میں کیسے کنٹرول کروں اس کو؟ میں نیگیٹو ہو رہی ہوں، میں کیسے اس کو کنٹرول کروں کہ میرا اللہ جانتا ہے یہ میری نیگیٹو تھاٹس کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ تو یہ حیا آتی ہے ہمیں اللہ سے؟ تو اگر یہ ذہن میں رہے تو ہم سوچنے پہ بھی پابندی لگا لیں۔ آپ سب لوگ مل کر بھی نا اس وقت گیس نہیں کر سکتے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ سب لوگوں کو بھی میں کہوں نا کہ جنہیں سب اندازہ لگائیں میرے دل میں کیا چل رہا ہے، نہیں گیس کر سکتے، لیکن کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو اتنی بڑی پاور جو میرے ساتھ ہو، تو پھر میری سوچیں کتنی بیٹر ہو جائیں، فلٹر ہو جائیں، کتنا کانشیس سوچنے لگ جاؤں میں، اور اچھا اچھا سوچنے لگ جاؤں کہ چلو اللہ کو خوش کرنا ہے، اب اللہ تو جان ہی رہا ہے، تو میں ایسی ایسی باتیں کروں جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ آگے ہمارے سامنے آتا ہے کہ میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرک کا مطلب ہے کہ دل اور آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے؟ شہرک آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے دل کی جو پوزیشن ہے وہ چیسٹ ہے نا، سینہ، وہاں پہ، اور آپ کے دماغ میں جو دل میں آپ خیال کرتے ہیں اس کو جب تک آپ دماغ میں لے کے جاتے ہیں، جیسے میرے دل میں آیا کہ چلو میں پیزا کھا لوں آج، پھر میں اپنے دماغ سے کرتی ہوں کہ کیسے منگواؤں، کیسے جو ہوں نا اس کو آرڈر کروں، کیسے کچھ کروں۔ اب یہ جو اس پروسیس میں بیچ میں کیا آ رہی ہے؟ شہرک آ رہی ہے دل سے دماغ تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دوران ہی جو ہے نا میں اتنی قریب ہوں کہ دل کی بات ابھی دماغ میں پہنچے بھی نہ، میں اتنا قریب ہوں تم سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تھاٹس جو ہیں وہ جب پریکٹیکل ہم کہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کو ہم جب کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ حبل الورید سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ اِذ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے سامنے کہ جب ہمارا اپروول یا ہمارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، دنیا میں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے نا کچھ آبزرورز ہوتے ہیں۔ جیسے گھر میں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو امی ابو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ سسرال میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو سسرال والے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، آفس میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آفس والے ہمیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ہم کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِذ يَتَلَتَّقِيَانِ مُتَلَقِّيَانِ، جب دو لانے والے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، عَنِ الْيَمِينِ عَنِ الشِّمَالِ، دائیں اور بائیں جانب سے، قعید۔ تو یہاں پہ ہمارے ساتھ جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کتنا کانشیس ہونا ہے کہ دو یتلقی المتلقیانی جو ہیں،
یمین میں اور شمال میں ہر جگہ ساتھ ہیں، آسمانوں کی بلندیوں اور زمین کے اندر ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ہماری غفلت بھی جو ہے وہ حد درجے کی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے لیفٹ اور رائٹ کون ہیں، دو لانے والے، دو ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ہمارے ساتھ جو ہمیں all the ٹائم آبزرو کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں گھر میں پتا ہو نا کوئی ہمیں آبزرو کر رہا ہے، یا یہ کوئی کہہ دے کہ آپ کی تصویر کھینچنی ہے، سیلفی لینی ہے، کیسے سنبھل جاتے ہیں، کیسے اپنے پوسٹر صحیح کر لیتے ہیں کہ ہماری تصویر کھینچنے والی ہے، ہماری ویڈیو بننے والی ہے، تو اپنے آپ کو اچھا اچھا شو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم غافل رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو دو فرشتے ہیں ہر وقت ہمیں نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن کے لیے ہمیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ براڈ کاسٹ ہوگا، ہمارا وہاں پہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوگی جس میں ہمارا وہ سب چیزیں نشر ہوں گی، لیکن ہم غافل ہیں۔ اور غافل کیسے ہیں؟ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ مالی حاضل کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ انسان خود کہے گا ارے ہائے کم بختی، اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات، کہ جب تصویریں آ رہی ہوتی ہیں نا تو ہم 10 12 تصویریں اپنی کھینچتے ہیں، اس میں سے ایک سلیکٹ کرتے ہیں نا، کہیں لگانی ہوتی ہے، تو 10 12 میں ہم کہتے ہیں ارے یہ دیکھو میں ہاتھ اپنا کہاں پہ رکھا ہوا تھا، میں آنکھیں دیکھو میں جھپک رہی تھی، تو چھوٹے چھوٹے مومنٹس کہتے ہیں ارے یہ بھی نوٹ ہو گیا، میں ہنس رہی تھی تو میرا فلاں دانت نظر آ گیا، میں ہنس رہی تھی تو ایسا دوپٹہ ڈھلک گیا میرا، یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا مومنٹس، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ایک فرشتہ تمہاری ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ اگر کہیں آسمانوں میں جہاز میں بیٹھے ہوئے ہو تو فرشتے نہیں ہوں گے، زمین کے اندر سوئمنگ کر رہے ہو بینیتھ دا واٹر تو تمہیں فرشتے نہیں ہوں گے، ہر جگہ موجود ہیں یتلقل متلقیان، یہ تمہارے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ تو کانشیس انسان بنو، غافل تو نہ بنو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے سامنے 18 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یلفظ من قول، کوئی بھی لفظ نہیں نکلتا، نہیں بولا جاتا، الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی لفظ جو بول رہے ہوتے ہو نا اس کے لیے ایک الرٹ، ہائی الرٹ فرشتہ ایک ایک لفظ تمہارا نوٹ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ انگلش میں ہو، اردو میں ہو، پنجابی میں ہو، سرائکی میں ہو، پشتو میں ہو، عربی میں ہو، جیپنیز میں ہو، جس بھی لینگویج میں تم بولو گے وہ لکھ لیتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم کوڈ ورڈز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کو نہیں بتانا ہوتا تو ہم اشارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ بچے ہوتے ہیں خاص طور پہ تو ہم انگلش میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اسپیلنگس بولنا شروع کر دیتے ہیں، کہ فار ایگزامپل بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی ایسی چیز کھانی ہوتی ہے جو ان کو نہیں دینی ہوتی، جیسے ہمیں کوئی کیک کھانا اور بچوں کو نہ دینا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ ذرا CAKE لے آؤ، ہے نا، تو یہ تو ہم بچوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ورڈ تم اٹر نہیں کرتے ہو، منہ سے نہیں نکالتے ہو، کوئی بھی کوڈ ورڈ میں تم باتیں کر لو، اور بعض اوقات ہم لینگویج بھی جو ہے دوسری استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی کو نہ بتانے کے لیے، جیسے پیرنٹس کو اگر نہیں آتی انگلش زیادہ، ہے نا، بچے ہمارے سامنے کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ جانتے بوجھتے کہ امی کو تو ابو کو تو اتنی انگلش نہیں آتی، تو آپس میں نا انگلش میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کہ ان کو نہ پتہ نہ چلے، وہ ہرٹ نہ ہوں، یا ان کے مطلب کی چیز نہیں ہے، امبیرسنگ چیز ہے، تو یہ سب چیزیں ہم دنیا میں تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کھسر پھسر یا دوسرے کمرے میں جا کے باتیں کرنا کہ کسی اور کو نہ پتہ چل جائے، یا ہم نے گروپس بھی الگ الگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، 5 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، پھر وہ 5 لوگ 4 لوگوں کا گروپ بنا لیتے ہیں کہ ایک کو ہم نے انوالو نہیں کرنا، پھر وہ 4 گروپ 3 لوگوں کا گروپ بنا لیتے ہیں کہ اب ان دونوں کو بھی انوالو نہیں کرنا، یہ ہم دنیا میں کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں بات نہ جان لے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 لوگ ہوں یا 4 لوگ ہوں یا 5 لوگ ہوں یا ایک شخص ہو اکیلا، اس کے لیے فرشتے جو ہیں وہ گواہ ہو گئے ہیں۔ اور اب تو یہ کہ ایک تو گناہ میں کروں تو میرے تو ہیں ہی 2 فرشتے جو لکھ رہے ہیں، اب میں کسی دوسرے کے ساتھ بھی گناہ کر رہی ہوں، اس کے بھی 2 فرشتے میری گواہی لکھ رہے ہیں، وہ بھی 2 گواہی دیں گے قیامت والے دن کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے تو کہہ ہی رہے ہیں اس نے گناہ کیا تھا، ہم بھی موجود تھے، اس نے ہمارے ساتھ مل کے گناہ کیا تھا، تو 4 فرشتے، اور اب 3 لوگوں کے ساتھ ہو تو ان کے بھی ملٹیپلائی، تو 6 فرشتے تو ہیں ہی جو گواہی دیں گے، اور ملٹیپلائی کر لیں کہ ہم گروپ میں کوئی گناہ کر لیں، اکیلے کریں تو 2 فرشتے ہیں، سمجھ بھی آتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے آیتیں آ رہی ہوں اور ہم گناہ کرنے والے ہوں اور نیکیاں نہ کرنے والے ہوں، جو چلتے پھرتے ہیں تانا دے دیتے ہیں نا زبان سے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما یلفظ من قول، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا کہ لوگ پچک لیتے ہیں فرشتے کہ اس نے کیا بولا ہے، یہ جو چلتے پھرتے تانے دے رہے ہوتے ہیں نا، یا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اف کیا مصیبت ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ تم تو بس ایسی ہو، اور گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، ہے نا، اور پھر کیا کہتے ہیں وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، تو ٹھیک ہے دوسرے کو تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ وہ تو میں مذاق کری تھی، لیکن وہ جو آپ نے جھوٹ بول دیا تھا نا وہ لکھ لیا گیا ہے، وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، تو اس لیے کیسے بولا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ رہا نا وہ بچ گیا، نجات پا گیا، جو چپ رہا اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ اعمال نا 23 سال کا ہمارے سامنے ہے، 23 سال کی رسالت کا نامہ اعمال صحابیوں کے سامنے تھا،
ان کی بیویوں کے سامنے تھا۔ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں ہم؟ جی بالکل، کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم ایسی زندگی گزار سکتے ہیں کہ ہمیں بہت ضرورت نہ پڑے کہ ہم آخرت کا ویٹ کریں کہ ہمارا نامہ اعمال کھلے۔ ہماری زندگی ایسے ہم لیڈ کر سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھی گواہیاں دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال جو انہوں نے بولا، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا حدیث کلاس میں کہ 20% آف فقہ ہے، 20% آف حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قولی ان کی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ اتنا کم بول کر گئے ہیں وہ۔ کیا کر کے گئے ہیں؟ 70% کام کر کے گئے ہیں۔ 23 سالوں کی قولیہ حدیث 20%۔ ہم ہر چیز میں ہمیں بولنا، ہر چیز میں، کسی کے معاملے میں بولنا، اور اتنا بولنا اور اوٹ پٹانگ بولنا، فضول بولنا، نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کی خیر خواہی ہوتی ہے، بس یہ کہ میرا کوئی پوائنٹ آف ویو سامنے آ جائے، وہ میں بھی تو کوئی انپٹ دوں اس پوری محفل میں بھی تو کوئی بتاؤں فیشن کیسے کرتے ہیں، میں بھی تو بتاؤں لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، میں بھی تو بتاؤں فلاں انفلوئنسر کیا کر رہی ہے۔ ہر چیز میں، ہر لوگوں میں جا کے ہمارا انوالومنٹ ہونا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو بول سکتے ہیں ہم ایسی بات نکال ہی کیوں رہے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دے، ایسی بات نکال ہی کیوں رہے ہیں جو جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، منہ سے ایسی باتیں نکالیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہو، ان کی آخرت آسان ہو رہی ہو، ان کی دنیا آسان ہو رہی ہو، وہ ان کا دل خوش ہو جائے، ان کو کوئی امپروومنٹ کا چانس ملے، کوئی وہ اپنے بارے میں پازیٹیو سوچیں۔ لوگوں کو نیگیٹو تم تو کر ہی نہیں سکتی، تم تو ایسی شخص ہو، تم تو کچھ زندگی میں کامیابی نہیں حاصل کرو گی، تم تو نامراد ہی رہو گی، تم تو بے برکت ہی رہو گی، منہ سے ہر وقت ہی نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ نکل گیا، 2 دفعہ نکل گیا، عادت ہی ہو گئی ہے ہمیں۔ اگر ہم خود کسی لیول میں کسی سے بیٹر ہوتے ہیں بس، تو پھر ہمارا کام بن جاتا ہے یہ دوسروں کو ہم جو ہے نا وہ لیٹ ڈاؤن کرتے رہیں۔ یہ تو نہیں چلے گا، مجھے نہیں لگتا یہ آگے زندگی میں کچھ کرے گا، مجھے نہیں لگتا اس کی شادی چلے گی، مجھے نہیں لگتا یہ لڑکیاں گھر بسائیں گی، مجھے نہیں لگتا یہ لڑکے گھر بسائیں گے، مجھے نہیں لگتا یہ لڑکا بزنس کرے گا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ کسی کے بارے میں اچھی بات کریں، ان کو اللہ سے جوڑیں، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑیں، ان کو دین سے محبت کرنا سکھائیں، بچوں کو موٹیویٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی وجہ سے بنایا ہے، ان کی وجہ سے کائنات مکمل ہی نہیں تھی۔ ہمیشہ نیگیٹو رہنا اور نیگیٹو بولنا، اور جو بول رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ لکھا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وجاءت سکرۃ الموت، اب کیا ہو گیا؟ دنیا میں بول بلا کے چلے گئے، 2 فرشتے بٹھائے ان کے ساتھ، انہوں نے آپ کو ریکارڈ کیا۔ اب یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے ریکارڈ، ٹھیک ہے، فرشتے اگر ہیں ہمارے پاس تو اگر تو ہمیں یہ خوشی دے رہے ہیں کہ چلو فرشتے ہیں اور میں نے جو قربانی دی نا انہوں نے نوٹ کر لی، تو خوشی ہوتی ہے نا کہ چلو ریکارڈ تو ہو رہی ہے، ورنہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے لے ہماری تو نیکیاں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، ہم تو جو کر رہے ہیں کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ لیکن یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں، جو منہ سے بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، جو اب دل چاہ رہا تھا کسی کو گالی دینے کو نہیں دیا، تو یہ لکھا جا رہا ہے، مت دو گالی، اگر دے دو گے تو نقصان میں رہو گے، تو مت دو گالی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب کیا ہوا؟ اب موت آ گئی، ٹھیک ہے، یہ ہماری اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ اب دوسرا فیز آ گیا، دوسری سٹیج آ گئی زندگی کے بعد۔ کیا ہوا کہ اب موت آ گئی بالحق، اس سے بچ رہے تھے نا، ذالک ما کنت منہ تحید، اس سے بچ رہے تھے نا، اسے جان چھڑا رہے تھے کہ مرنا بھی ہے، سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ کوئی موت کی بات کرتا تھا کہ چھوڑو چھوڑو موت کی باتیں مت کرو، خوشی کا موقع ہے یہ، دل خراب نہیں کرو، بس اچھی اچھی باتیں کرو۔ بچوں سے کیا موت کی باتیں کرنا، ابھی تو ان کی زندگیاں پڑی ہیں، بھئی تو میرے بچوں کو موت کے بارے میں نہیں بتاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ہزار ہزار سالوں کی زندگیاں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک ما کنت منہ تحید، اس سے بچ رہے تھے کہ بچ بچ کے مر گئے، مرتے مرتے بچ گئے، بول رہے ہوتے نا، پھر کہتے ہیں کہ بچتے بچتے، ایک شاعر نے اپنی اس میں لکھا ہوا تھا کہ مرتے مرتے بچ گئے، ایک دن بچتے بچتے مر جائیں گے۔ تو بالکل وہی والا معاملہ ہے کہ اس سے جان چھڑا رہے تھے، وجاءت سکرۃ الموت، تو لو آ گئی ہے موت، نیکسٹ رائٹ کا وقت ہو گیا ہے، جہاں ساری زندگی رہنا ہے۔ کیا تیاری کی ہے؟ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ اگر میں آج مر گئی تو موت کیسی ہوگی۔ جو بھی ایڈمن ہے نا آپ کے گروپ کی، وہ بتا رہی تھی کہ آل آف اے سڈن جو ہے وہ ایک گاڑی جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ بچیاں اسکول جا رہی تھیں، اور وہ اسکول میں پانی میں گری، ان کی کنال میں گری، نیس پاک سوسائٹی کی وہ بچیاں تھیں، تو وہ بچیاں جب گری ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بچیاں اسکول جا رہی تھیں، اسکول جاتے جاتے وہ اللہ کے پاس چلی گئیں۔ اتنی انسرٹن ہے موت، اتنی انسرٹن کہ یو آر ناٹ ریڈی، یو ایون ڈونٹ نو کہ نیکسٹ مومنٹ میں آپ کے زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اتنی شورٹی ہونی چاہیے اپنی موت کے بارے میں کہ کبھی بھی میں مر سکتی ہوں۔ تو اگر یہ موت آ گئی جس سے میں بھاگ رہی تھی، تو وہ موت کیسی ہوگی؟ موت کے بعد کے مراحل کے لیے تیار ہوں میں؟ بدعتوں کو فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے نا ہم نے، چلو اب اتنا تو چلتا ہے، اب اتنا بھی کہ ہم بدعتوں کو اگنور کریں۔ قبر میں سورہ ملک کا کام آئے گی، تو مجھے یاد ہے سورہ ملک، نہیں بھی یاد ہے تو دیکھ کے پڑھتی ہوں۔ ایگزامس کے لیے ڈھیروں ٹاپک پتہ ہوں گے، ڈھیروں کانسیپٹس یاد کر لیتے ہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی رٹ لیتے ہیں کتنے سارے سائنس کے اور فزکس کے، ہسٹری کے، سب چیزیں بچوں کے ساتھ، ارے تمہارے ساتھ تو مجھے بھی یاد ہو گیا، لیکن وہاں جو صورتیں کام آئیں گی، وہاں جو قرآن کام آئے گا وہ حفظ ہے نہیں۔
نہ بچوں کو کروا رہے ہیں، بہت ہوا تو بچوں کو ہی کروا دیتے ہیں کہ چلو یہ تاج پوشی کروا دیں گے ہماری، خود تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو موت بہت سخت چیز ہے، بڑی سخت چیز ہے، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ ہم بڑے مزے سے نا کہہ دیتے ہیں کہ زندگی تو بس ایک بار ہی ملی ہے، حالانکہ موت بھی ایک ہی بار آئے گی، اور ایکچولی موت کے بعد زندگی اصل میں ایک بار ہے، جس میں کبھی دی اینڈ نہیں ہونے والا۔ موت الحق ہے، شور شارٹ، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، بالکل فیکٹ ہے، کوئی اس میں جھوٹ کی بات ہی نہیں ہے، شور شارٹ۔ یہ بالکل ایسے سمجھے کہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ شادی ہے یا کوئی ایونٹ ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا بس ابھی ہوگا کارڈ بن جائے نا پھر دیکھتے ہیں کارڈ۔ جب شادی کارڈ بن جاتے ہیں نا تو کیسے تیاری شروع کرتے ہیں کہ بس اب تو لکھا گیا ہے نا، اب تو کارڈ بن گیا، اب تو بس دن قریب آنے لگے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ قیامت، یہ موت آنی ہی آنی ہے، لیکن موت تو حق لگتی ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سب نے مر جانا ہے، بس میں نے ہی زندہ رہنا ہے، میں نے حساب کتاب نہیں دینا ہے، باقی سب نے حساب کتاب دینا ہے، سب کو جہنم پہنچا رہے ہوتے ہیں، ساسوں کو، نندوں کو، بھابھیوں کو، شوہروں کو، بیویوں کو۔ بس تم دیکھنا اللہ تمہیں پوچھے گا، اللہ تمہیں پوچھے گا، بالکل پوچھے گا، اللہ سب سے پوچھے گا، مجھ سے بھی تو پوچھے گا۔ کیسے کہہ سکتی ہوں میں کسی کو کہ اللہ تم سے پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہیں پوچھنا۔ تو دوسروں کے بارے میں کیوں اتنا شور ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کیوں اتنا ججمنٹل ہوتے ہیں، اپنے بارے میں کیوں نہیں جج کرتے اپنے آپ کو کہ میں کہاں کھڑی ہوں آج؟ ونفخ فی الصور، مالک یوم الدین نے یوم وعید کا ایک دن وعدہ کیا ہے، ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، جو مالک یوم الدین روز پڑھتے ہیں نا، اسی نے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن کا وعدہ ہے۔ اس لیے یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، اس کو فور گرانٹیڈ مت لو، دنیا کے گھر بناؤ، کھاؤ پیو موج کرو اور بس، کہ انسان کا باہر کا ویزا لگ جائے، اور ذرا سی ہوپ ہی کیوں نہ ہو نا کہ ویزا کو ایجنٹ کہہ دے کہ جی آپ کے چانسز لگ رہے ہیں، آپ کا ہو جائے گا امیگریشن، یا امیگریشن پروسیس سٹارٹ ہو جائے، تو دیکھیں کیسی موجیں روک لیتے ہیں دنیا کی، سب چیزیں روک لیں گے، سیونگز روک لیں گے، سیونگ کرنا شروع کر دیں گے، بچوں کو اسکول سے ہٹا لیں گے، گھر بن رہا ہوگا تو وہ بھی رکوا دیں گے، اور جو ہے نا ایسی ایسی سیونگز کر لیں گے کہ اب تو باہر جانا ہے، تو موجیں ہی نہیں کرتے۔ کسی سے آپ پوچھیں جس کا امیگریشن یا باہر کا ویزا لگ جائے نا، وہ کہے گا نہیں اب تو وہاں جانا ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہمیں؟ اب یہاں کی لائف ایسی ہو جاتی ہے دنیا کی کہ انجوائے ہی نہیں کر رہا ہوتا کوئی انسان۔ جتنے لوگ باہر جا رہے ہوں آپ دیکھنا، آپ وہ سیونگز میں لگ جائیں گے، ہم باہر بھی نہیں کھا رہے، ہم نے گاڑی بھی بیچ دی، ہم نے گھر بھی کرائے پہ دے دیا، گھر ہی بیچ دیا، ہر چیز ایسے ہو جائیں گے جیسے دس خانہ بدوش، اتنا کہ ایک باہر کے ملک جانے کے لیے، اور یہاں پہ موجیں باہر جانے کے لیے تو روک دیتے ہیں، فضول خرچی روک دیتے ہیں کہ سیونگز کر لیں، اور وہ سیونگز بھی خود ہی استعمال کرنی ہے نا اگلے ملک میں، لیکن موت کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ایسا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اب اتنا بھی کوئی ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ، الرحمن ہے الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایکم احسن عملا، میں دیکھوں گا بالکل، یہ دنیا کی زندگی موت دی ہی اس لیے ہے، ایکم احسن عملا، تو خود سے آپ سوال کریں کہ میرا عمل اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ ایکم احسن عملا میں مجھے اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ یوشا تمہارا عمل اچھا تھا کہ نہیں تھا، تو میں کم از کم اپنے بارے میں تو خود جج کر سکتی ہوں نا اپنے آپ کو کہ میں نے اچھا عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو یہ رویہ، یہ عمل اپنے آپ سے کمپیئر کرنا ہے، لوگوں سے نہیں کرنا ہے کہ میں اپنے شوہر سے اچھی ہوں کہ نہیں ہوں، عمل میں بیٹے سے اچھی ہوں کہ نہیں ہوں۔ ضرور اپنی نیکیوں کو دوسرے سے کمپیئر کریں کہ جب وہ ہمت کر سکتا ہے، وہ زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، وہ دین کا کام کر سکتا ہے، تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ کوئی 6 گھنٹے بیٹھ کے، لوگ قرآن 6 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، 7 گھنٹے بیٹھ کے دین کا کام کر رہے ہیں، تو میں کیوں نہیں کر سکتی، میں کیوں نہیں پڑھا سکتی، میں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تو یہ موٹیویشن لوگوں سے ملے، لیکن بہرحال ایکم احسن عملا میں انسان کا اپنے سے کمپٹیشن ہے کہ میں نے جو کل عمل کیا تھا وہ آج کا میرا اس سے بیٹر ہونا چاہیے، اس سے اچھا کام ہونا چاہیے۔ ہر دفعہ کھانا بنائیں گے تو کہیں گے آج ذرا اچھی ریسیپی بناتی ہوں، اس دن نا ذرا کمی بیشی رہ گئی تھی، اس دن فلاں چیز رہ گئی تھی، آج اچھے سے کروں گی۔ خود سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے ریسیپیز کو، خود سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے جوڑوں کو کہ اچھا فلاں جوڑا بنایا تھا تو یہ والا جوڑا ذرا اس سے اچھا ہو، اس میں نے ٹسلز لگا لیے تھے، اس میں سے میں نے کچھ اور لگا لیا تھا، اب میں اس میں کچھ اور لگاؤں گی۔ لیکن عمل کو تو کوئی کنسیڈر کر ہی نہیں رہے ہیں، نمازوں کو تو کنسیڈر کر ہی نہیں رہے ہیں، عبادات کو کنسیڈر کر ہی نہیں رہے ہیں، نیکیوں کو کنسیڈر کر ہی نہیں رہے ہیں کہ ان کو بھی بیٹر کرنا ہے ہم نے۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ میرا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں، ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو۔ جب یہ قرآن پڑھوں گی تو کیا میں کہوں گی کسی کو ادھر آؤ ذرا آخر میری کتاب پڑھو، کیا کیا لکھا ہوا ہے، کیا کیا کام کر کے آئی ہوں۔ لوگوں کو اچھا کام، اچھی دعوت، اچھی پریزنٹیشن، اچھا رزلٹ دکھاتے ہیں نا ہم، لیکن وہاں کے اعمال نہیں دکھا سکتے، کیونکہ آج پورا دن کیا کیا، بس آج کا دن آپ نوٹ کریں، آج ایک لسٹ بنائیں رات کو سونے سے پہلے، ایک دن کا حساب نہیں ہم کر سکتے اپنا، صبح اٹھ کے کیا کیا، کیسے کیا، کتنا صبر کیا، اس کے بعد سور پھونکنے کے بعد کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 21 میں ہمارے ساتھ کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، پھر کیا ہوگا کہ ہر نفس جو ہے
وہ سور پھونکنے کے بعد وعدے کا دن آ جائے گا، قبریں پھٹیں گی اور انسان نکلے گا، اور جو فرشتے ساتھ ہیں نا دنیا میں، وہ ساتھ ساتھ کلو نفسن، ہر نفس کے ساتھ، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی اس سے بچ جائے گا، کلو نفسن سب کے ساتھ ہوں گے، ہر نفس جو ہے وہ فرشتوں کے فرشتہ اس کو لے کر آ رہا ہوگا، کوئی نفس نہیں بچے گا، فرشتہ پکڑ کر لے کر جا رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں، فرشتے کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ یہ پلاننگ ایسی لگ رہی ہے نا جیسے دلہنیں اپنی شادی کے موقع پہ، رخصتی کے موقع پہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی ہمیں ایسے ویلکم کرنا، ہمیں ایسے لے کے جانا، اتنا یقین ہوتا ہے نا ان پلاننگ کا، ان پریکٹسز کا، کر بھی رہے ہوتے ہیں پریکٹس۔ دلہن گھر آئے گی تو کیسے اس کو ویلکم کرنا ہے، کیا سٹیپ ہوں گے، کھیر کھلانی ہے، اور کون کون سی رسمیں ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں، بالکل سمجھے یہ وہ رسمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ رسمیں ہوں گی تمہاری قیامت کے بعد، قیامت میں مرنے کے بعد ان رسموں سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ دنیا کی رسموں کے لیے تو دیکھیں فضول کی رسمیں، ہندوانہ، کمپلیٹلی ہندوانہ رسمیں جو ہم اپنی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آخرت کی جو رسمیں اللہ تعالیٰ کہیں گے، فرشتے لے کر آئیں گے اس انسان کو، اور وہ کیا ہوگا، سائق و شہید، ایک شوفر ہوگا جو اس کو لے کر آ رہا ہوگا، شہید اور ایک گواہ ہوگا۔ نکاح نامے میں لڑکیوں کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں نا لوگ لے کر، اور پھر ایک گواہ، پھر گواہ بھی آ کے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھیں ایسا، سمجھیں اس طریقے سے وہ والا سین اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کریٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا پھر جب یہ سب معاملہ ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یہاں اس سے غفلت میں تھے، اس کو اگنور کیا ہوا تھا، کتنا لائٹ لیا ہوا تھا تم نے اس روز کو۔ چلو اب فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اب تمہارے سامنے پردہ ہٹا ہی دیتا ہوں، کیونکہ تم نے بڑا ہی لائٹ لیا ہوا تھا اس دن کو، بہت ہی فور گرانٹیڈ لیا ہوا تھا، اور چیزوں پہ سارا دھیان تھا، تمہاری پوری زندگی جو تھی وہ کسی ایسی چیز میں گزر رہی تھی جس میں کوئی حاصل وصول، آخرت میں کوئی اس کا لینا دینا نہیں تھا۔ لقد كنت فی غفلت من هذا، تم غفلت میں تھے اس چیز سے۔ یہ اللہ تعالیٰ فیوچر بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ ہوگا، ہم وہاں جا کے کہیں گے ارے مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ میں نے سورہ قاف میں تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ ہونا ہے، کتنا لائٹ لیا ہوا تھا تم نے اس روز کو۔ چلو اب فکشفنا عنک غطاءک، کھول دیتے ہیں اب تمہارے پردے، ہٹ گیا پردہ۔ نظم ہے نا کہ چلو بیٹا آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو اور منہ دھو لو، اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت تک ہونا ٹھیک نہیں ہے، تو نظم تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بالکل وہی سیناریو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے، آج تمہیں سب نظر آ جائے گا، جو پردے لگائے ہوئے تھے نا آنکھوں میں، پتہ نہیں کون کون سے غفلت کے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کے دن انسان کے بارے سارے سینسز جو ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا، ہر سینس میں اضافہ ہو جائے گا، وہ سونگھنے کی، دیکھنے کی، ٹچ کرنے کی، سننے کی، ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آج جو غیب میں ہے وہ کل حاضر ہو جائے گا، جیسے ابھی ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے نا، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی ہوں، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور ویڈیو اوپن کریں تو سب حاضر ہو جائے گا، میں اپنی ویڈیو اوپن کر لوں، آپ مجھے دیکھنا شروع کر دیں گے، یا آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں گے تو میں آپ کو سننا شروع کر دوں گی، ایک پریس کرنے کی دیر ہے بس، اور ہم ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں، اب ویڈیو آن کرنے کی دیر ہے، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہمیں انمیوٹ اور ہمیں میوٹ کرا ہوا ہے اور ہماری ویڈیو بند کی ہوئی ہے، بس ایک پریس کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب کے سامنے وہ سب چیزیں آ جائیں گی قیامت کی، سب حاضر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری سینسز ویک رکھی ہوئی ہیں، ان ویک سینسز کو ہی ہم ایمان بالغیب کے طور پہ استعمال کریں، کہ مجھے نظر نہیں بھی آ رہا لیکن مجھے پورا یقین ہے یہ حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے اس وقت آپ کے کمپینین ہیں نا، وہ کیا کریں گے، وہ آپ کا نامہ اعمال پریزنٹ کریں گے، ھذا ما لدی عتید، قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، ڈیوٹی ڈن، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اس شخص کی ڈیوٹی دے دی، جو دو میں بیٹھا ہوا تھا لیفٹ رائٹ اس شخص کے، اس کا نامہ اعمال تیار کر لیا ہے، یہ لیجئے رپورٹ، یہ آپ کے حوالے ہے۔ یہ فرشتے بولیں گے، ہمیں نہیں دیں گے وہ رپورٹ کہ ہم چھپا دیں کہیں، اس کو پیجز پھاڑ کے اور جلا کے کہیں رکھ دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پریزنٹ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آیتیں لے کر آ رہے ہیں، اور وہ کیا بولیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، القی فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، رپورٹ میرے پاس آ گئی ہے، اب بہت زیادہ ناشکر انسان کو، حق سے اناد رکھنے والے انسان کو کیا کرو، القی فی جہنم، تم دونوں اس کو ڈال دو جہنم میں۔ اب یہ آیت مجھے اسکیئر کرے گی یا مجھے اسکیری میرے لیے لگ رہی ہے تو اس لیے کہ اگر میں اس کیٹیگری میں ہوں، اگر میں اس کیٹیگری میں نہیں ہوں تو پھر الحمدللہ یہ آیت تکلیف دے گی، یا اس سے بچنے کی کوشش تو میں کروں گی۔ کس کو بھجوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس کو بھیج رہے ہیں جہنم میں، القی فی جہنم کل کفار، کل، ہر کفار نا شکرے کو، اور کفار کا صیغہ جو ہے وہ ایگزیجریشن والا صیغہ ہے، ایگزیجریٹڈ ہے،
بہت ہی زیادہ ناشکر، ہر چیز میں کمپلیننگ۔ اب لائٹ چلی گئی، اب گیس نہیں آ رہی، شوہر نے یہ کر دیا، امی نے یہ کر دیا، ساس نے یہ کر دیا، بہو نے یہ کر دیا، میڈ ایسی ہے، بچے ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، لیڈرز ایسے ہیں، پاکستان ایسا ہے، ٹرمپ ایسا ہے، یہودی ایسے ہیں، بس ہر وقت شکایتی مزاج بیٹھے ان کے پاس، ہر وقت وہ آپ کے سامنے شکایتیں کر رہے ہوں گے، کل کفارن، ہر چھٹلانے والا، ہر کافر، ہر ناشکرا، انید۔ اور انید کا جو مطلب ہے اس کا کہ اناد رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ انید جو ہے ایسا شخص جو بہت ہی اناد رکھتا ہو حق سے، کہ کوئی بھی انسان اچھا کام کر رہا نا اسے روکنے والا، تم کیا ہر وقت داڑھی رکھ کے بیٹھ گئی، ابایا لینا شروع کر دیا، تم کیا ہر وقت اللہ اللہ کرنے بیٹھ گئی، تم کیا ہر وقت قرآن پڑھانے بیٹھ گئی، بس بہت ہو گیا قرآن وران، یہ کوئی حق بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو ایسے شخص جو دنیا میں نہ خود اچھا کام کیا نہ دوسروں کو کرنے دیا، کہ تمہیں بھی نیکی کا دورہ پڑ گیا، تمہیں بھی ملا نہیں بننے کا شوق ہو سوار ہو گیا، کتنے دنوں کا ڈھونگ ہے یہ تمہارا، کتنے دن چلے گا یہ سسٹم، اس گروپ میں نہ جاؤ، اس فرقے میں نہ جاؤ، سارا کام روکنے کا کرتے رہیں گے، آلٹرنیٹ نہیں دیتے کسی کو بھی، بس روکتے رہیں گے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، شادی کیسے ہوگی تمہاری، کاروبار کیسے چلے گا، سود نہیں کھاؤ گے تو، معتدن، حد سے بڑا ہوا، مریب، کنفیوزڈ شخص، کنفیوزڈ شخص، ایسا شخص جو مریب ہے۔ اگلی آیت ہمارے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مناع للخیر معتد مریب، ہر چیز منع کرنے والا، حد سے بڑا ہوا، ہر چیز کے لیے روکنے والا، ہر چیز کے لیے روکنے والا، اور کنفیوزڈ، خود بھی کنفیوز رہتا ہے، لوگوں کو بھی کنفیوز رکھتا ہے، ایسی ایسی دلیلیں لے کر آئے گا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، ارے ہاں یہ بات تو میں نے سوچی نہیں، ارے ہاں اللہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سچ ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ مجھے، ہے نا؟ لوگ آپ کو بتاتے ہیں، کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں، کروں نہ کروں، یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، ایسا شخص جو لوگوں کو نیکیوں سے روکتا ہے اور کنفیوز خود بھی رہتا ہے، دوسروں کو بھی کرتا رہتا ہے، اس کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ اوروں کو جو گاڈ بنا رکھا ہے نا، جو خدا بنا رکھا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیا فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ اوروں کو گاڈ بنا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کا حکم یا دوسروں کا حکم جو ہے اس میں لوگوں کے حکم کو پریفر کر رہے، نفس کی پرستش کر رہے، یا بس چار چیزیں کر لیتا ہے باقی چیزوں کو اگنور کر لیتا ہے، کہ بس اللہ کی تو میں تین چار چیزیں مان لیتا ہوں، باقی تو مجھے اوروں کی بھی تو چلنی ہے، اوروں کو بھی تو مجھے دیکھنا ہے، شوہروں کو، امیوں کو، ابوؤں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کو بھی تو دیکھنا ہے مجھے، تو میں اب اللہ کی بھی کچھ مان لوں، کچھ میں ان لوگوں کی بھی مان لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی جعل مع اللہ الہا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو الہ بنا کے رکھا ہوا ہے، آخرا دوسرا فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو اس کو بھی ڈال دو کس میں، عذاب شدید میں، میری چار مانتا تھا، چار کسی اور کی بھی مانتا تھا، اور میری چار مانتا تھا، دو کسی اور کی بھی مانتا تھا، ایک بھی کسی اور کی اگر مانتا تھا تو میرے ساتھ الہ ہی بنا کے رکھا ہوا تھا نا، اس کو بھی ڈال دو۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ آیتیں آپ کے سامنے قرآن کی آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک اور سین، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بس دو آیتیں رہ گئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ قول قرینہ، پھر وہاں پہ اس کا شیطان آ جائے گا، جس کی وہ سنتا تھا نا دنیا میں، وسوسے ڈالتا تھا شیطان اور ہم اس کی ٹریپ میں آ جاتے تھے، قول قرینہ، تو اس کا قرین اسے کہے گا، اس کا شیطان اسے کہے گا ربنا ما اغطیتہ اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہ اے میرے رب ما اطغیتہ، میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا ہے، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود گمراہی میں تھا، اس کو خود جو تھا نا، میں نے تو وسوسے ڈالا تھا، یہ خود تیار بیٹھا تھا کہ مجھے کوئی فن تو ملے، مجھے کوئی حوصلہ تو دے ذرا سا گناہ کے کام کرنے کے لیے، مجھے کوئی ٹیمپٹیشن تو ہو ذرا سی، تو وہ بالکل بیزار ہو جائے گا، شیطان وہاں کیسے بری ذمہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ ہم سارا ملبہ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، یہ تو شیطان نے کی ہے، شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈال دیے تھے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے، بڑے سے بڑا دل دکھا کے کہتے ہیں ارے وہ شیطان نے بس وسوسہ ڈال دیا تھا، میں کیا کروں، وہاں پہ شیطان ہمیں بتائے گا، ہم پہ ملبہ ڈالے گا سارا، اللہ نہ کرے اب اس کیٹیگری میں ہم ہوں، وہاں وہ ڈیفینڈ کرے گا اپنے آپ کو، اتنا بے وفا ہے یہ شیطان کہ آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ یہ خود دلالم بعید میں تھا، یہ شخص خود دلالم بعید میں تھا، اس کو خود جو تھا نا گمراہ رہنا پسند آ رہا تھا، اس نے کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا اپنے آپ کو ہدایت میں رکھنے کے لیے، میں نے تو بس وسوسہ ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ اس نے جو کیا خود کیا۔ دنیا میں ہم لوگ ہمیں سے کہہ رہے ہوتے نا کہ بھئی میں نے تو مشورہ دیا تھا، اب کوئی مشورہ اگر اچھا چل جائے تو پھر تو ہر کوئی اونچک اونچک کے آتا ہے، بھئی میں نے یہ کام تمہیں مشورہ دیا تھا، میں نے جو تھا نا آپ کو یہ آئیڈیاز دیے تھے، میری وجہ سے یہ کام ہوا، سب اپنا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی فلاپ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھئی میں نے تو مشورہ ہی دیا تھا تمہیں، اب تم خود بھی تو عقل استعمال کرتی، تم خود بھی تو دیکھتی، بری ذمہ ہو جاتے ہیں نا لوگ۔ اچھا یہاں پہ بری ذمہ ہو جائے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ ہم یہاں پہ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا، میرے اوپر اس نے کیا کیا کہ میرے اوپر ڈال دیا سارا، تو یہ تو گھر میں اگر میں تالا نہ لگاؤں تو چوروں کا کیا قصور ہے، میں نے اگر خود تالے نہ لگائے ہوں گھر میں اور میں یہ کہوں چور آ کے چلے گئے، تو چور نے تو کام ہی کرنا تھا چوری کا،
جب مجھے پتا تھا، مجھے وارن کیا گیا تھا اس علاقے میں چوری ہوتی ہے اور ہر ہر روز چوری ہوتی ہے، کبھی بھی چوری ہو سکتی ہے، تو گھر اگر اوپن رہے، گھر ان لاکڈ رہے تو میرا قصور ہوا نا؟ تو بالکل یہاں پہ شیطان اپنے آپ کو بری و ذمہ کر لے گا، اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان 4 جگہوں سے آتا ہے، خوف سے، خوشی سے، شہوت سے، غصے سے، 4 جگہوں پہ آپ کو اٹیک کرتا ہے۔ بہت زیادہ خوش ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا، بہت زیادہ خوف میں آنا، بہت زیادہ شہوت، کھانے کی، سیکس کی، ان چیزوں کی شہوت ہونا اور بہت زیادہ غصہ ہونا، ان 4 چیزوں سے شیطان آپ کے یہ ونڈوز ہیں اس کی، یہاں سے وہ آتا ہے۔ کسی دن انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ ہم ان 4 چیزوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ماڈریٹ پہ۔ پھر ہمارے پاس آخری یہ چیزیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ شیطان جھگڑ رہا ہے اور شیطان کے ساتھ جو اس کا جو شخص ہے جس پہ وہ الزام لگا رہا ہے وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے اس کو؟ یہاں شور نہیں کرو، آئی وارنڈ یو، میں نے تمہیں وارن کر دیا تھا، میرے سامنے اب یہاں پہ شور نہیں مچاؤ۔ شیطان کے ساتھ ساتھ انسان بھی حجت ایکچولی حجت بازی کرے گا نا، تو جھگڑے کا ماحول کریٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو وہ کیا کہے گا انسان؟ شیطان جب اس پہ الزام لگا رہا ہوگا تو انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاشرہ ہی خراب تھا، ہمارے گھر کا ماحول ہی نہیں تھا ایسا، امی ابو نے بتایا ہی نہیں، شوہر بڑے سخت تھے، بچے کچھ کرنے دیتے ہی نہیں تھے، استاد نے بھی کچھ نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ میں تو بہت مجبور تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تختصموا، کوئی آرگیومنٹ پیش نہیں کرو میرے سامنے، کوئی جھگڑا نہیں لے کرو میرے سامنے، اب مجھے ٹینشن نہیں، مطلب میرے سامنے ایسا کوئی معاملہ نہیں کرو، میں نے تمہیں سب وارن کر دیا تھا کہ یہ سب چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرنا ہے، ان کو امپورٹنس نہیں دینی ہے، مقصد بناؤ اس پہ زندگی گزارو، یہ سب تمہارے ساتھ الائنڈ ہو جائیں گے، یہ سب تمہارے ساتھ مل جائیں گے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سورہ ملک ہے نا اس میں ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر جہاں کے گارڈ جو ہوگا نا دوزخ کا، وہ یہی کہے گا کہ الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی پوسٹ بھی نہیں ملی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں ملی تھی جو تمہیں ڈرا دیتی، جو تمہیں وارن کر دیتی، کوئی اثر انداز ہوتی تم پہ۔ تو اپنے آپ کو یہاں پہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو معاملہ رکھتے ہیں نا یہ آخرت کا، موت کا، یہ سب چیزوں کا، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آخرت کانشیس ہونا ہے، موت کانشیس ہونا ہے۔ قرآن سے علوم القرآن میں ہم یہ چیپٹرز تو پڑھ لیے ہیں الحمدللہ، کہ ہمیں جو ہے یہ نعمتوں کا جو ہمیں چیپٹر ملا، کیا ہم اس سے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی حاصل کر کے اللہ کی تذکیر کر رہے ہیں؟ اور قوموں کے بارے میں جان کے قوم لوط کیا کر رہی تھی، تو قوم لوط ہمارے ملک میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو ہم اس سے تذکیر لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ جو احکامات ہیں نا ان کی پوچھ ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہیں کرنا، سود نہیں کھانا تو ہم اسے بچ جائیں، زنا نہیں کرنا تو ہم اس کے بارے میں کوئی احتیاط ہی نہ کریں۔ یہ سب چیزیں احکامات کے انڈر آتی ہیں۔ ڈیبیٹ، کیا ہم نے سیکھا ہے کہ لوگوں کو کیسے دین کی طرف بلانا ہے، یا بس اب جو منہ میں آتا ہے لوگوں کو بس منہ میں پتھر مارتے ہیں ان کے دین کے نام پہ؟ تو تذکیر بالآلاء اللہ، ایکسپلور کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، مزید دیکھ رہے ہیں اللہ کی نعمتیں کہ ہمیں ریمائنڈر مل جائے۔ تذکیر بھی ایام اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی قوموں کا ہمیں جو ہے وہ احوال ملے کہ ہم اور کیا نہ کریں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ کمی بیشی کرتی تھی، تو ہم کیا کمی بیشی نہ کریں اپنے حقوق میں، اپنے لینے دینے کے معاملات میں؟ ہماری طرف جو ہے کمی بیشی ہو جائے، ہمارے حقوق میں ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے فرائض میں کمی بیشی نہ کروں۔ یہ والا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہمارا کہ نہیں ہوا ہے؟ اور پھر علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، یہ جو چیز ہے نا اس پہ تو آپ ایوری ویک آپ کا ایک ریمائنڈر ہونا چاہیے۔ ایک ہم یہاں پہ آپ کے سامنے چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے جو شاید آپ کے دلوں کو تھوڑا سا اور الرٹ کر دے موت کو لے کے۔ ایک ویڈیو آپ کے سامنے پلے کرنے لگے، وہ آپ نے پوری سننی ہے غور سے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد ہم سیشن ختم کر دیں گے۔ وہ ویڈیو آپ کو ریمائنڈر دے گی موت کا، ٹھیک ہے؟ کہ اب انسان کی موت آئی ہی آئی، قیامت میں کیا ہوگا وہ تو ہمیں نہیں پتہ، ہم کتنا زندہ رہیں گے، قیامت کے کون سے آثار دیکھ لیں گے وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ابھی موت آ جائے یہ شور ہے، جی بالکل شور ہے۔ ضروری نہیں ہے میں بیمار ہوں، ضروری نہیں ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہو یا کوئی میرے ساتھ جو ہے نا کوئی مجھے بیماری لگ جائے تو ہی مجھے موت آئے، بیٹھے بیٹھے بھی بیماری موت آ سکتی ہے، اور کہیں میں نکلوں اور وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بھی موت آ سکتی ہے، کوئی بیماری لگ جائے اور مجھے ود ان 2 منتھس مرنا پڑ جائے، تو 2 منتھس میں اگر مجھے ڈاکٹر آج کہہ بھی دیتے ہیں کہ یوشا تمہیں کوئی بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے تو 2 مہینے رہ گئے تمہارے پاس، 2 مہینے کتنے کم ہے میرے لیے، کتنی زندگی ہے میری، میں ان 2 مہینوں کو کیسے کمپنسیٹ کروں گی؟ پورا 24 گھنٹے بھی میں نہ بھی سو کے عبادت کروں تب بھی میں کمپنسیٹ نہیں کر سکتی ہوں۔ تو وائی ناٹ کہ ابھی سے شروع کر لیں، ابھی سے اپنی زندگیوں کو اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا شروع کر دیں، اپنی قبروں کے انتظام کرنا شروع کر دیں۔ یہ رشتے آپ کو اب آج کل تو پوسٹ بھی اتنی آنے لگی ہیں کہ اب کہنے کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم یہ ریمائنڈرز دیں کہ آپ کی موت تدفین بھی نہیں ہو رہی ہوتی، پیچھے کھانا کھل جاتا ہے۔ سوچیں، ایک وقت کا کھانا گھر والوں سے جو ہے مشکل سے، گھر کے بہت ہی کوئی محبوب ہستی کسی کی ہو تو وہ 1-2 وقت کا کھانا واقعی اس سے نہیں کھایا جاتا، لیکن دوسرے دن تو وہ بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔
لوگ کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ کھا لو. کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم؟ کیا لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس؟ سب چیزیں ایزی گوئنگ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ہرڈل نہ ہو، ایسی کیسی زندگی ہو سکتی ہے؟ اس راستے پہ چلتے ہوئے آسان زندگی نہیں ہو سکتی. اور آسان کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسان، ورنہ جو اس راستے پہ چل جاتا ہے نا، اس کو تو دنیا بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے. اس کو یہ گیدرنگز، اس کو یہ رونقیں نہیں اچھی لگتی، اس کو پارٹی فن کرنا اچھا نہیں لگتا. وہ جو دین والے ہیں نا، وہ لٹرلی ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو قرآن میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ ہیں، صبح شام جب دل چاہتا ہے اللہ کی خاطر آتے ہیں. یہاں پہ کوئی ہانک کے تو نہیں لے کر آتا، کوئی ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں آپ کو بٹھاتا. اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا جب آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیے گا، اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے سیشن کو. یہ ویڈیو کے بعد ہمارا سیشن ختم ہو جائے گا. دنیا کے یہ منزل تیری قبر ہے کر رہا ہے. جب سے بنی ہے دنیا، لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے. دنیا کے یہ مسافر، یہ مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے یہ عالی شان میں وہاں کام کے نہیں، عمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے. دنیا کے یہ مسافر، دنیا کے یہ مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے یہ مسافر، آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے ہیں کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے یہ مسافر، دنیا کے یہ مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے یہ مسافر. ڈیو ٹو نیٹ ورک انسٹیبلٹی آپ کے سامنے ویڈیو جو ہے وہ پراپر نہیں چل پائی. ان شاء اللہ تعالیٰ گروپس میں شیئر کر دی جائے گی. آپ لوگ اس کو ایز اے ریمائنڈر اپنے گروپس میں اپنے پاس رکھیں. تھوڑے عرصے میں ان لوگوں کی موت دیکھیں. چلو سبحان اللہ، CCTV کیمرے کے تھرو یہ فوٹیجز ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ابھی سامنے آپ کے ویڈیو، ایک ریسلر تھا اور وہ سامنے والے اس نے حریف کو پچھاڑ دیا تھا، جیتنے لگا تھا اور اس کو موت آ گئی. اتنا طاقتور شخص کہ اس نے دوسرے ریسلر کو ہرا دیا اور وہ 1 سیکنڈ میں مرے. یہ انسان کام کر رہا تھا، کام کرتے کرتے موت آ گئی. شیر جنگل کا بادشاہ جس کو دیکھ کے ہم تھر تھر کانپتے ہیں، اس کی موت. ایک عالم اسکالر بیان دے رہے تھے اور بیان دیتے دیتے مر گئے. یہ کیا بتاتا ہے ہمیں کہ ہم کسی بھی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، ہماری موت آ جاتی ہے. کوئی خاص اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اپنی اسٹیٹ پہ اپنی اسٹیٹس کو چیک کرتے رہیں، اپنی حالت کو چیک کرتے رہیں، اپنی زندگیوں کو چیک کرتے رہیں.
اپنی موت کو چیک کرتے رہیں، کیونکہ یہ عالی شان بنگلے وہاں کام کے نہیں ہیں، مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ جو مخمل میں سو رہے تھے وہ کہاں سو رہے ہیں، کیا اینڈ ہوگا۔ تو اگر قبر ہماری مخمل بن جائے، قبر ہمارے لیے محلات بن جائے، تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا۔ بغیر کرے تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا ہے، بغیر کرے تو دنیا میں بھی مخمل نہیں ملتا ہے۔ میٹرس بھی اچھا سا لے کر آتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ نیند اچھے سے آئے۔ تو قبر میں ہمارے لیے یہ آسانیاں کون کرے گا؟ میں خود کروں گی، آپ خود کریں گے۔ اپنی قبروں کو رونق بنائیں، اپنی قبروں کے لیے کام کریں، چھوڑ دیں اپنے گھروں کو تھوڑے عرصے کے لیے۔ کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ فاقے کریں، کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ مٹیوں میں سوئیں جا کے، لیکن ان کے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دیں۔ آپ کا زندگی کا حصہ ان میں نہیں گزرنا چاہیے۔ یو شوڈ لیو اے سمپل لائف، یو شوڈ لیڈ اے سمپل لائف۔ سمپل لائف ان دا سینس کہ زیادہ کام آپ کا اللہ کے لیے چل رہا ہو، اللہ کے دین کے لیے آپ انویسٹ کر رہے ہو اپنے ٹائم کو، اپنے پیسوں کو، اپنی انرجیز کو۔ آپ کے سیشنز قرآن کے لیے ہونے چاہیے۔ جہاں آپ کو انوائٹ آتا ہے، جہاں پہ انویٹیشن آتا ہے، وہاں پہ جائیں، بیٹھیں، سیکھیں، بار بار گھر جا کے اس کو ڈسکس کریں۔ آپ دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل کرے، ہم سب کو ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور اس کو عمل میں لے کر آنا قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔